अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। से शुरू करते हैं अपना नावल। शादी की वो रात जिसके ख्वाब वानिया ने बरसों से अपनी आंखों में सजा रखे थे, एकदम किसी दहकते हुए जहन्नुम में बदल गई। अभी जरतार अरूसी जोड़े की खनक और हाथों पर रची मेहंदी की खुशबू भी मान नहीं पड़ी थी कि शागिल हमीद तूफानी अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ, और इससे पहले कि वानिया को समझ पाती, एक जोरदार थप्पड़ ने इसके वजूद को साख्त कर दिया। शागिल की आंखों में मोहब्बत की जगह एक वहशियाना दरिंदगी रक्स कर रही थी जब इसने वानिया का बाजू मरोड़ कर इसे दीवार से लगाया और जहर आलूद लहजे में धाड़ा। तुम जैसी बदकिरदार और गिरी हुई औरत मेरे पाकीज़ा निकाह में लिख दी गई हो, यह मेरे लिए किसी जिल्लत से कम नहीं। उसने वानिया की एक ना सुनी और इसे किसी बेवकत चीज़ की तरह ठुकरा कर भरी महफिल में घर की दहलीज से बाहर फेंक दिया, जहां बाहर खड़ा मुआशरा अपनी जुबानें तेज़ की इसके किरदार कशी के लिए पहले से तैयार बैठा था। इसी जिल्लत और रसवाई की आग ने खतीज बुखारी के वकार को भी अपनी लपेट में ले रखा था और इसे वानिया के साथ ताल्लुक़ रखने के शक में जलील किया जा रहा था, जिनकी बरसों की शराफत और एसार को एक घटिया शक की भीन चढ़ा दिया गया। इनकी खामोशी को इनका इतराफ़ जुर्म समझ लिया गया और अपनों ने ही इनके किरदार पर वो खलासत उछाली कि खतीज के लिए सांस लेना भी दोबर हो गया। इसी कुर्बनाक सूरत हाल में रिमशा एक बार फिर इनके सामने ला खड़ी की गई। वही रिमशा जिसके जहरीले जुमलों ने बरसों पहले खतीज को जीते जी मार दिया था, जो इनकी मोहब्बत को बेवफाई की छाप लगाकर चली गई थी, ये जाने बगैर कि खतीज बुखारी ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी सिर्फ रिमशा की खुशियों के लिए। और आज वही रिमशा जिंदगी के हाथों पामाल होकर अपने शोहर की वफात के बाद एक मासूम बच्चे का हाथ थामे इनकी जिंदगी में किसी सवालिया निशान की तरह खड़ी थी। खतीज के अंदर एक शदीद ज़हनी जंग और कश्मकश ने जन्म लिया था, क्योंकि इनके लिए इस औरत का साया भी नाकाबिले बर्दाश्त था जिसने इनके मान के परखच्चे उड़ाए थे। खतीज प्लीज़ जाने दीजिए ना, वो शर्मिंदगी से बोली थी, लेकिन इनकी तेज़ नज़र से खाइफ होती मजीद कुछ न कह सकी थी और बेतवज्जी बरतने लगी थी और इसकी बेतवज्जी महसूस करते हुए ठटक गए थे। हमें भूख नहीं है, इसका उल्टा ही असर हुआ था और इसने प्लेट ही पड़े धकेल दी थी। आपसे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि नाराज़गी का इज़हार खाने के सामने बैठकर ना किया करें। इनके लहजे की दुरुस्ती इसकी आंखें नम कर गई थी। शीना हमारी दोस्त है खतीज, और हम क्या अपनी दोस्त की सालगिरह तक में नहीं जा सकते? भीगे लहजे में वाज़ेह शिकवा किया गया था। नहीं, कि आप जा सकती होती तो हम जाने देते, यूं हम आपको हमसे बहस नहीं करना पड़ती, या जाने के बावजूद कि हमें बहस पसंद नहीं है। वो कदर नागवारी से कह रहे थे, हम बहस नहीं कर रहे खतीज, बस हम तो यही चाहते हैं कि आप हमें जाने की इजाज़त दे दें। वो कुर्सी खिसका कर उठ गए थे, मगर इसकी अगली बात ने इनके कदम रोके थे और वो इसके भीगे चेहरे को देखने लगे थे। आप मुनासिब नहीं समझते, अगर मुनासिब समझते तो इजाज़त दे देते, बेहतर होगा कि जिक्र आप दोबारा ना करें। वो अपनी बात मुकम्मल करके निकल गए थे जबकि इसकी आंखों में रवानी आ गई थी। अम्मा भी खतीज की कड़ी निगाहें, सख्त लहजा और बेजा पाबंदियां किसी दिन हमारी जान ले लेंगी। वो अम्मा भी का हाथ अपने कंधे से हटाती रोते हुए बोली थी, बेटा खैर की बात मुंह से निकालते हैं। वो तासुब से बोली थी कि इसका रोना इनको तकलीफ दे रहा था। देख लीजिएगा ऐसा ही होगा, वो गुस्से में वसूख से कहती ने परेशान छोड़कर निकलती चली गई थी। वानिया ने खाना खा लिया। अम्मा भी के हाथ से चाय का मग लेते हुए पूछा था, आप कोशिश तो करती हैं अम्मा भी? इनका नाम में जवाब इन्हें मुस्तरिब कर गया था। कोशिश की थी खतीज बाबा, लेकिन बेटा दूध तक लेने के लिए राजी ना हुई कि वो तो इस वक्त तक रोई जा रही है, इस वक्त से रोई जा रही हैं। अम्मा भी की बताई हुई तफसील इनके इस्तराब को कई गुना बढ़ा दी गई थी। अब खाना गर्म करके वानिया के लिए लेकर जाएं, हम आ रहे हैं। चाय का मग टेबल पर मुंतकिल किया और लैपटॉप साइड पर करते बेड से उतर गए। वानिया, हम आपको ऐसी जगह जाने नहीं दे जा सकते जहां सब आपके लिए अजनबी होंगे। वो राइटिंग टेबल के साथ लगी चेयर खिसका कर बैठे इंतहाई नरम लहजे में बोले थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रो चुकी थी। इसका चेहरा मतवारम और आंखें सुर्खी माइल हो रही थी और इसे यूं देखना इनके लिए हमेशा ही तकलीफ का बायस होता था, और इस वक्त भी वो दुख और तासुब में मुब्तला हो गए थे। हमारे लिए तो पूरा जहान अजनबी है। इसकी गैर मतवक्का बात पर इनकी आंखों में तहीर से मटाया था। सारी उम्र अपनों की भीड़ और दुनिया के मेले में भी हर एक के लिए अजनबी ही रहेंगे कि अजनबियत की दीवारें मेल मिलाप से गिरती हैं, और आपकी कैद में रहकर ये मुमकिन ही कि हम लोगों से मिलकर अजनबियत दूर करें, रवाबत तो शनासाइयाँ बढ़ाएं। वो दोनों ही बेख्तियार सा इसे देखने लगे थे कि इसके अल्फाज इन्हीं लहजे में नज़रअंदाज करने वाला नहीं था, वो भी सूरत में कि शिकवा इसके लबों से पहली दफ़ा अदा हुआ था और चेहरे पर बदगुमानी की लकीरें ही नहीं थी। आप कहना क्या चाहती हैं? अंदर के भनक लहजे से कदरें आया हो गई थी, वही जो आप समझना नहीं चाहते। नाराज़गी से इनके खुबरू चेहरे को देखा था। आप समझाएंगे तो हम समझ जाएंगे, कहिए जो कहना है। वो संजीदगी से बोले थे, हमने कभी कोई जिद तो क्या, कभी कोई फरमाइश तक नहीं की, आपने जैसे कहा वैसे करते चले गए। वो सूसू करती कह रही थी। वो अब भी बेचैनी से देख रहे थे, मगर अब हम कोई छोटी बच्ची तो नहीं रही ना,
کہ آپ ہمیں اپنی انگلی کے اشارے پر چلاتے رہیں؟ ہم بڑے ہو گئے ہیں، آپ اب تو ہمیں کم سے کم اتنی آزادی دیں کہ ہم کچھ کہہ سکیں، دوستوں میں جا سکیں۔ وہ مزید کہتی کہ ان کی تیز نظر سے خائف ہوتی چپ کر گئی تھی اور وہ کچھ کہے بغیر بڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ اماں بھی کچھ سوچنے لگی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں خدیج، ہم واقعی اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جا سکتے ہیں؟ انہوں نے اسے اجازت کیا دی تھی، وہ بے یقین کر ڈالا تھا، مگر انہوں نے سنجیدگی سے اپنی بات دہرائی تھی اور اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اور وہ اس وقت کی بے اطمینانی کے باوجود مسکرا دیے تھے کہ ان کے لیے اس کی خوشی بہت معنی رکھتی تھی۔ جب جانا ہو بتا دیجیے گا، آپ کو اور اماں بھی کو ہم چھوڑ آئیں گے، سنجیدگی سے کہتے صوفے کی جانب بڑھے تھے کہ اس کی اگلی بات پر رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ ہمیں کل جانا ہے خدیج، بٹ ہمیں شینا کے لیے گفٹ بھی تو چاہیے ہوگا۔ اس کی خوشی اس کے من موہنے شہابی رنگت والے چہرے پر جھلک رہی تھی کہ انہوں نے اسے ایک غیر متوقع آفر کر دی تھی۔ اس کی ساگری آنکھوں میں بے یقینی اتری تھی اور انہوں نے گویا مسکرا کر اپنے فیصلے کی توثیق کی تھی اور وہ بے انتہا خوشی کے احساس میں گھٹین سے لپٹ گئی تھی۔ تھینک یو سو ویری مچ، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کا لہجہ اس کے اندر وانیہ مسرت سے کھنک رہا تھا، جبکہ وہ اس کی حرکت پر لمحہ بھر کو ساخت ہوئے تھے اور دوسرے ہی پل اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکیل گئے تھے۔ بیہیو یور سیلف وانیہ بخاری، وہ چٹختے لہجے میں درستگی سے بولے تھے۔ وہ ساخت سی انہیں نم آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی جو اچانک ہی بہت اجنبی بن گئے تھے۔ اپنے جذبات، اپنے احساسات کو قابو میں رکھنا سیکھیے وانیہ، کہ آپ بچی نہیں رہی ہیں۔ ان کا بری طرح جھٹکنا، بری طرح ڈپٹنا اس کے ساتھ سے طبیعت پر چوٹ لگا گیا تھا۔ آنسو گرنے لگے تھے اور وہ شرمندگی سے منمنائی تھی سوری، لیکن وہ اس کی معذرت سننے کو رک گئے نہیں، بڑی تیزی سے ہال کمرہ بھول کر گئے تھے۔ وانیہ، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہمیں کل رات آپ کو اس طرح نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ رات بھر رونے اور جاگنے کے سبب وہ بخار میں مبتلا ہو گئی تھی اور اس کی سوجھی آنکھیں دیکھ کر وہ تمام غصہ ہی بھلا بیٹھے تھے اور معافی طلب کرنے میں بھی دیر نہیں کی تھی۔ ہمیں آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے رویے سے ہمیں بہت کچھ سمجھ گئے ہیں، ہم بہت برے لگتے ہیں نا آپ کو، تو پلیز خدیج، اب ہم چھٹیوں میں بھی ہاسٹل سے گھر نہیں آیا کریں گے۔ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی تھی جبکہ لہجہ ناراضگی اور غصے کا مظہر تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے وانیہ بیٹا، آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں؟ اماں بھی گداس دل کے ساتھ بیڈ پر اس کے برابر ٹک گئی تھی۔ ایسا ہی اماں بھی کہ ہم خدیج کے لیے بوجھ بن گئے ہیں، یہ ہم سے پہلے کی طرح نرمی سے بات نہیں کرتی، ہر وقت ڈانٹتے غصہ کرتے ہیں۔ ہم نہ ان کے سامنے آئیں گے اور نہ ہی انہیں ہمیں دیکھ کر غصہ آئے گا، اس لیے ہم آج ہی ہاسٹل واپس چلے جائیں گے۔ وہ جیسے سارے فیصلے از خود لے چکی تھی۔ فضول بات کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو آپ کی غلطی پر سرزنش کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور رات آپ کو اس لیے ڈانٹا کہ آپ ہمیں غلطی پر لگی تھی۔ وہ گہری سنجیدگی سے اسے مزید کچھ کہنے سے ٹوک گئے تھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم آپ کی آزادی کے خلاف نہ ہوتے ہوئے بھی بہت چاہ کر بھی آپ کو آزادی نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ ہماری ذمہ داری ہیں۔ اس لیے آپ کی بہتری کے خیال سے آپ کے لیے چند اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں کہ آپ کا کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ ہماری فکر کو نادر معنی پہنائیں تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ کی ناراضگی کے ڈر سے ہم اپنے اصول اور فکر کے زاویہ نہیں بدل سکتے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا موقف بیان کرنے کے بعد اس کے بعد یا موقف سننے کو رکے تک نہیں تھے، اور وہ روتے ہوئے ماں بی سے ہزار شکوے کرنے لگی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ اس کی بات پر شکوہ اتنا بھی بے معنی نہیں، مگر وہ یہ خدیج بخاری کو نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ اپنے ہی خول میں سمٹے ایک خاموش طبیعت انسان تھے اور ان سے کچھ کہنے کی ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی، مگر کب تک وہ اپنے ذہن و دل کی بات و خواہش کو دبائے رکھتی۔ وانیہ بخاری کی باتیں سن کر وہ خدیج بخاری سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں بھی؟ وہ بطور بھی کی بات تو سن کر بیٹھے سے کھڑے ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں میں بے یقینی اور لہجے میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ ایسا کچھ غلط نہیں کہا ہم نے کہ یقین کریں ختیجہ بیٹا حیات ہوتی تو وہ بھی یہی فیصلہ لیتی۔ وہ ان کی حالت نظر انداز کیے اپنے بات پر زور ڈالنے کو ان کی ماں کا حوالہ دے گئی تھی۔ اماں بھی مت کہیں ایسا کچھ کہ ہم خود پر ضبط کھو دیں کہ وانیہ کے لیے ہم اس انداز سے سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اماں بھی کا سامنا کرنے پر مجبور تھے۔ خدیج بابا، آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر دیکھیں، یہ ایک دم درست فیصلہ ہوگا۔ آپ اب بھی نرمی سے ہی بولی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو اماں بھی؟ ایک دفعہ کہہ دیا ہم نے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو آپ کیوں خاموش نہیں ہو جاتی؟ وہ غصے سے بھڑک کر بولے تھے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تھی اور ان کے بوڑھے چہرے پر پھیلے تاریخ سائے دیکھ کر ختیج بخاری کے آثار ڈھیلے پڑتے چلے گئے تھے۔ آئی ایم سوری اماں بھی، وہ نہایت شرمندگی سے معذرت طلب کر رہے تھے۔ معاف تو بابا آپ ہمیں کر دیں کہ ہمیں آپ سے اتنی بڑی بات کہنی نہیں چاہیے تھی، گھر کی ملازمہ ہے، مگر اپنی حیثیت ہی بھول گئے تھے۔ ان کے آنسو گرنے لگے تھے۔ خدارا اماں بھی ایسا نہ کہیں، آپ کو اماں بھی صرف زبان سے کہا ہی نہیں، ہم آپ کو ایک ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے آتے ان کے ہاتھ تھام گئے تھے۔ آپ سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کی بات پر ضبط کھو بیٹھے کہ وانیہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے اماں بھی، آپ کے احترام میں بھی آپ کے فیصلے کا احترام نہیں کر سکتے۔ وہ اماں بھی کے سامنے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ آپ ہی بتائیے نا ختیج کہ ہم شینا کے لیے آخر کیا لیں، کہ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ وہ پہلی دفعہ شاپنگ مال آئی تھی اور اسی لحاظ سے پرجوش تھی، مگر ساتھ ہی نروس بھی ہو رہی تھی۔
ایک ایک چیز کو بچوں کی طرح اشتیاق سے دیکھ رہی تھی. انہوں نے اس کے بے حد حسین چہرے پر جوش اور بکھلاہٹ کا حسین امتزاج دیکھا تھا اور اس کو گائیڈ کرنے لگے تھے. اور ان کی ہی مدد سے اس نے نہ صرف شینا کے لیے بلکہ اپنے اور اماں بھی کے لیے بھی کافی کچھ خرید لیا تھا. سوچ کیا رہے ہیں ختیج؟ ہمیں پیسے آپ نے ہی دینے ہیں. لمبا چوڑا بل بنوا دینے کے بعد اور ان سے مزید 5,000 طلب کرتی انہیں حیران کر گئی تھی، مگر اس کے نروٹے پن سے کہنے پر انہوں نے اگلے ہی پل ایک لفظ کہے بنا اس کے مطلوبہ رقم اس کے جانب بڑھا دی تھی. آپ یہیں ٹھہریے، ہم آتے ہیں. وہ 5,000 کا نوٹ مٹھی میں دبائے جوش سے دھیمے سے بولی تھی. آپ اکیلے کیسے جائیں گی؟ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اسے آگے بڑھتے دیکھ کر وہ اس کے ہم قدم ہوئے تھے کہ وہ رک گئی تھی. ختیج آپ پلیز یہاں رکیں نا، ہم 5 منٹ میں آ جائیں گے، کوڈ پرومس. اس کے چہرے پر تجسس سا تھا، آنکھوں میں اشتیاق. وہ الجھ گئے تھے جبکہ وہ انہیں حیران چھوڑ کر گلاس ڈور دھکیلتی شاپ میں داخل ہو گئی تھی اور وہ بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے تھے. وہ تقریباً 11 منٹ بعد ایک بیگ کے ساتھ لوٹی تھی جسے لینے کو انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا. نہیں ختیج، یہ ہم خود پکڑیں گے. وہ حیران تو ہوئے مگر اس کی رگ رگ سے واقف تھے. لمحے کے ہزارویں حصے میں ساری صورتحال سمجھ گئے تھے اور اس کی خوشی میں خوش اسے شاپنگ کے بعد ڈنر کے لیے لے گئے تھے. اماں بھی آج ہم بہت خوش ہیں، دنیا اتنا ہی خوبصورت ہے، یہ احساس آج ہوا ہے ہمیں. وہ اماں بھی کے کاندھے تھامے کھنکتے لہجے میں بول رہی تھی. آج ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور ہم نے ختیج کی آج اچھی خاصی جیب خالی کروا دی ہے. وہ دھیمے سے ہنسی تھی. ان دونوں نے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا دل ہی دل میں مانگی تھی. اچھی خاصی کا کیا مطلب ہے؟ اماں بھی آپ کی وانیا بٹیا نے پورے 80,000 کی شاپنگ کیا، ہمیں کنگال کر دیا ہے. آج انہوں نے اس کا بہت پیارا روپ دیکھا تھا اور اس کی خوشی کو قائم رکھنے اور بڑھانے کو شرارت کا مظاہرہ کر گئے تھے. ہم جانتے ہیں آپ اتنے غریب نہیں ہیں کہ 80,000 میں کہیں کنگال ہو جائیں. وہ اماں بھی کے سامنے سے ہٹتی یقین سے کہتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی. اماں بھی اور مسکرا دیے تھے. وہ بھی اماں بھی کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور ان کی خواہش انہیں ستانے لگی تھی، مگر ان کے رات کے رد عمل کے ذہن میں آتے ہی وہ اپنا دل محسوس کر رہ گئی تھی. وہ تو ہم کچھ تھک گئے تھے اس لیے صرف 80,000 کی شاپنگ کی، ورنہ ہمارے ارادے تو آج بڑے ہی خطرناک تھے. وہ ہولے سے ڈرانے والے انداز میں کہی تھی اور وہ اپنی شرارت پر خود ہی کھلکھلائی تھی. ان دونوں نے ہی اس کے چہرے سے نگاہ ہٹائی تھی کہ مبادا ان میں سے کسی کی نظر نہ لگ جائے. اماں بھی کچن میں جانے لگی تھی مگر اس کے بلانے پر صوفے پر آ بیٹھی تھی اور وہ اپنی شاپنگ انہیں دکھانے لگی تھی. اماں بھی ہم نے فرسٹ ٹائم اپنی پسند سے آپ کے لیے کچھ لیا ہے، اب بتائیے نا آپ کو کیسا لگا؟ اس کی آنکھوں میں الجھن در آئی تھی جو ان کی تعریف کرنے پر دور ہو گئی تھی اور وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تھے کہ وہ ان کے سامنے آ گئی تھی. ختیج یہ آپ کے لیے. وہ بیگ جو وہ پورے راستے بہت حفاظت سے سنبھالتی آئی تھی، اس نے وہ ختیج کے جانب بڑھایا تھا جسے وہ مسکرا کر تھامتے ہوئے آگے بڑھے تھے. ختیج ہمارے سامنے کھول کر دیکھیے. وہ واز پر رکے اور صوفے پر بیٹھ گئے. وہ انہیں قریب سے نروس ہو کر پر امید نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی پسند اتنی اچھی ہوگی. بلیک کلر کی گرے ڈائمنڈ والی ٹائی کو ستائش بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ شرارت سے بولے تھے. آپ کو سچ میں اچھی لگی ہے نا؟ کہیں ہمارا دل رکھنے کا تو نہیں کہہ رہے؟ وہ اب بھی نروس تھی. وہ مسکرا دیے تھے. آپ کا دل نہیں رکھ رہے، یہ واقعی بہت اچھی ہے. انہوں نے سچائی سے اس کی پسند کو سراہا تھا. تھینک گاڈ یہ آپ کو پسند آ گئی، ورنہ ہم تو ڈر رہے تھے کہ نہ جانے آپ کو یہ پسند بھی آئے گی کہ نہیں. وہ مسکرا رہی تھی. یہ ہمیں بہت پسند آئی ہے اور اسے ہم ہمیشہ سنبھال کے رکھیں گے کیونکہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ ہمیں ہماری وانیا نے بہت خلوص کے ساتھ گفٹ کی ہے. وہ خلوص سے دل سے بولے تھے اور ایک دم سے اپنے گزشتہ رویہ یاد آیا تھا اور بلا توقف ان سے معافی طلب کرنے لگی تھی. آئی ایم سوری ختیج، اس وقت ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. اس وقت ہم آپ سے اتنی بدتمیزی کر گئے تھے. اس کے من موہنے چہرے پر شرمندگی نے پنجے گاڑ دیے تھے. اٹس اوکے، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم اور آپ کی پرواہ اور خیال سے آپ کی حفاظت کی نیت سے ہم نے کچھ پابندیاں لگا دی ہیں اور چونکہ ماں جی کی زندگی دیکھ چکے تھے اس لیے کبھی خیال ہی نہیں گزرا کہ آپ کو بدلتے حالات و تقاضوں کے سبب تبدیلی اور آزادی کی ضرورت ہوگی. وہ نرمی سے اپنا موقف کہہ رہے تھے. ہمیں بھی خود سے آزادی کا خیال نہیں آیا تھا مگر شینا نے ہمیں بار بار احساس دلایا کہ ہم ایک اب نارمل زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی میں بہت کچھ مسنگ ہے. بس اسی سب کے پیش نظر ہم اس طرح سوچنے اور کہنے پر مجبور ہو گئے. مگر یقین کریں ہمیں آپ کی کسی بات سے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. لیکن وہ بھیگے لہجے میں کہتی یکدم رک گئی تھی. آپ کا رویہ ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے. آپ ہر بات سختی سے منع کر دیتے ہیں جبکہ آپ نرمی سے بھی تو ہمیں سمجھا سکتے ہیں. وہ جھکا سر اٹھا کر یکدم ہی اس کی آنسوں سے بھیگتے چہرے کو دیکھنے لگے تھے. آپ نہیں جانتے ختیج کہ آپ کا سرد لہجہ، بے تاثر آنکھیں اور یہاں تک کہ آپ کی خاموشی بھی ہماری ہمت توڑ دیتی ہے. آپ نے کیوں دھیرے دھیرے ہم سے اتنے فاصلے بڑھا لیے ہیں؟ وہ رونے لگی تھی. وانیا
ہم نے آپ سے فاصلہ نہیں بڑھایا، بس رشتے کی حقیقت و نزاکت کے پیش نظر محتاط ہو گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ وہ کافی دیر کی خاموشی کے بعد بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے تھے اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے، جبکہ وہ ان کی بات پر غور کرتی خاموش بیٹھی رہ گئی تھی کہ اس سے اختلاف تھا بھی تو کہہ نہیں سکتی تھی۔ ختیج بخاری کا ذہن بری طرح منتشر تھا اور وہ وانیہ بخاری کی باتوں اور اپنے رویے کو سوچتے ہوئے ماضی میں اترتے چلے گئے تھے۔ مارج بخاری کا تعلق سید گھرانے سے تھا۔ وہ 2 بھائی تھے، مارج بڑے تھے اور ان سے چھوٹے عریج بخاری تھے۔ مارج بخاری کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں پر پردے کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کے ہاں کی خواتین شریف پردہ کرتی تھیں، بہت ضرورت کے وقت گھر سے نکلا کرتی تھیں۔ مارج بخاری کی شادی تایا ذات ختیجہ سے ہوئی تھی، جو حصول علم کے علاوہ کسی فضول کام کے لیے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ ختیجہ نے بی اے کیا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ان کی زندگی میں ختیج بخاری کی آمد نے گویا خوشگوار سی ہلچل مچا دی تھی۔ ننھے ختیج کی کلکاریاں سے ہر وقت سید محل گونجتا رہتا تھا کہ یکدم فضا مقدر سی ہو گئی۔ عریج بخاری کی خواہش نے سید محل میں سرد مہری کی فضا پیدا کر دی تھی، کیونکہ عریج اپنی چچا ذات سے منسوب تھے، لیکن وہ اپنی کلاس فیلو علینا شاہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، جو پنجابی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ عریج بخاری نے کسی کی بھی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور علینا شاہ سے کورٹ میرج کر لی، لیکن جس دن وہ علینا شاہ کو علینا بخاری بنا کر سید محل میں لے کر آئے سید محل پر ایک طوفان ٹوٹا ہوا تھا۔ مارج بخاری بلوچستان کے 2 قبیلوں کی آپسی جنگ کی اندھی گولی کا شکار ہو کر چہیتی بیوی اور 2 سالہ ختیج بخاری کو یتیمی کا دکھ دیتے دنیا سے چلے گئے تھے۔ بڑے بیٹے کی موت کا صدمہ ایسا تھا کہ عارج بخاری کو جیتے جی مار گیا تھا، اور مارج بخاری کا جانا ایسا صدمہ تھا کہ زندگی کا ہر سکھ اور دکھ اس کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ اس لیے علینا بخاری کو نہ اچھا کہا گیا اور نہ ہی برا، اور انہیں بہت خاموشی سے قبول کر لیا گیا، کیونکہ آزاد ماحول کی پروردہ علینا چند ماہ میں گھبرا گئیں اور انہوں نے کراچی، جہاں ان کا میکہ تھا، وہاں جا کر رہنے کی فرمائش کر دی، جو عریج بخاری نے رد کر دی، کیونکہ وہ اپنے باپ کو مزید دکھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے میں علینا کے جذبات سخت پڑنے لگے اور ان کے اور عریج بخاری کے درمیان جھگڑے روز کا معمول بن گئے۔ عریج بخاری ایک بیٹا موت کے ہاتھوں کھو چکے تھے، دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بیمار رہنے لگے اور اس سرد ماحول میں انہوں نے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی ایک خواہش کا اظہار کر دیا، اور جو اپنی ذات سے اپنے باپ کو پہلے ہی بہت تکلیف پہنچا چکے تھے، مزید حوصلہ نہ ہوا اور انہوں نے باپ کے جڑے ہاتھوں کی عزت رکھ لی، جبکہ ایسا کرتے ہوئے نہ دماغ راضی تھا اور نہ دل۔ اور جب علینا کو عریج بخاری اور ختیجہ بخاری کے نکاح کا علم ہوا تھا، انہوں نے زمین آسمان ایک کر ڈالے تھے۔ ان کا اور عریج بخاری کا زبردست قسم کا جھگڑا ہوا تھا اور وہ لڑ جھگڑ کر میکے سدھار گئی تھیں، اور عریج بخاری کی لاکھ منتوں محبت سے مجبور کرنے کے باوجود وہ لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ ختیجہ کے لیے شوہر کی موت کا صدمہ جھیلنا ہی مشکل تھا کہ عارج بخاری کے مجبور کرنے پر وہ عریج بخاری سے شادی کر چکی تھی، لیکن جب علینا انہیں چھوڑ گئی تو وہ بے سکون ہو کر رہ گئی تھی۔ عریج بخاری کی خاموشی، ان کی اداس صورت انہیں بے چین کرتی تھی، اور وہ ان کے غم میں گھلتے گھلتے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر 7 سالہ ختیج بخاری کو روتا چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی تھی۔ ختیجہ بخاری کی موت کے بعد عریج بخاری علینا بخاری کو واپس لانے کی کوشش میں لگ گئے تھے، اور انہوں نے واپسی کی ایک شرط رکھ دی تھی جسے انہوں نے مان لیا تھا کہ وہ ایک کے بعد ایک اپنوں کی موت کے صدمے سے دوچار اب کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ بیوی کی بات مان کر ہمیشہ کے لیے کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ ختیج ان کی نظروں میں بری طرح کھٹکتا تھا اور ان سے بہت بری طرح پیش آتی تھی۔ ماں سے دوری کے بعد چچی کا اتنا برا رویہ اس کے دل کو چوٹ لگاتا، اسے خاموش کرتا جا رہا تھا، اور یوں ہی 3 سال گزر گئے تھے، مگر وہ تاحال اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور یہی محرومی دھیرے دھیرے علینا بخاری کے دل میں ختیج بخاری کے لیے محبت جگا گئی۔ چچی کا اپنائیت بھرا رویہ پا کر ختیج بخاری خوش رہنے لگا تھا، اور اس کی 70ویں سالگرہ ہر سال کی طرح بہت دھوم دھام سے منائی گئی تھی، اور شادی کے 15ویں سال ان کا رب ان پر مہربان ہو گیا تھا۔ مارے خوشی اور احساس تشکر کے ان کے قدم ہی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ خوشی کی خبر پا کر عریج بخاری بھی اب بے حد مطمئن اور خوش تھے، اور جس دن وہ بیٹی کے باپ بنے مارے تشکر کے سجدے میں جا گرے تھے، تبھی وانیہ ان سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ گلابی گالوں والی بے حد پیاری وانیہ کے ساتھ کھیلنا ختیج بخاری کو بے حد اچھا لگتا تھا، اور جیسے جیسے وانیہ بڑی ہو رہی تھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی جا رہی تھی۔ جس سال انہوں نے فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کیا تھا، اسی سال وانیہ کی
اسکولنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ خدیج بخاری کے شوق کو دیکھتے ہوئے عریج بخاری نے انہیں ایک بوتیک بنوا دی تھی اور ان کی عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی علینا بخاری چاہتی تھی کہ ان کی شادی کر دے، مگر وہ بڑی سہولت سے انہیں ٹال رہے تھے کیونکہ علینا بخاری ان کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ خود اپنی یونیورسٹی فیلو سے محبت کرتے تھے، مگر وہ فی الوقت یہ چچی کو نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ شمسا کے جنون سے واقف تھے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اور یہ اس کے میڈیکل کا آخری سال ہے۔ اس لیے وہ شمسا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد چچی سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وانیا کی 11ویں سالگرہ کے شام انجوائے کر کے وہ لوگ گھر واپس آ رہے تھے کہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بائک پر آ رہے تھے جبکہ وانیا حادثے میں موضوعاتی طور پر محفوظ رہی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ علینا بخاری تو موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی اور عریج بخاری خدیج سے ملنے اور اسے بیٹی کی ذمہ داری سونپنے تک زندہ رہے تھے۔ یہ حادثہ ایسا تھا کہ وہ سنبھل نہیں پا رہے تھے کہ دعاؤں کا آخر سایہ بھی ان کے سر سے اٹھ گیا تھا اور وانیا کا تو بہت ہی برا حال تھا اور حادثے سے خوفزدہ تھی اور ماں باپ کی جدائی کی اذیت و تکلیف سے گزر رہی تھی اور وہ وانیا کے لیے خود کو سنبھال گئے تھے۔ اس میں پرانی ملازمہ اماں بھی نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد وہ 8ویں جماعت میں تھی۔ 2 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا تھا اور اس نے میٹرک کر لیا تھا۔ اس نے میٹرک بورڈ میں تیسری پوزیشن لی تھی۔ وہ عرصہ بعد بہت خوش تھی اور یہ خوشی خدیج سے بانٹنا چاہتی تھی، اس لیے وہ دوپہر سے ان کے منتظر تھی، مگر رات کے 12 بجے بھی وہ گھر نہیں آئے تھے۔ وہ ان کا انتظار کرتے سو گئی تھی اور اگلے دن جب شکوہ کیا تھا وہ اپنی خوشی ان سے کہی تھی تو وہ اس شکوے کی پرواہ کیے بغیر اس کی خوشی محسوس کے بنا گہری سنجیدگی سے مبارکباد دیتے گھر سے چلے گئے تھے۔ اس دن وہ بہت روئی تھی کہ اس نے اب تک خدیج بخاری کا نرم محبت لٹاتا لہجہ اور رویہ ہی دیکھا تھا، پھر وقت نے اس کی ساری نرمی چھین لی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ایسا کیوں ہوا تھا۔ نرم چھاؤں سے خدیج بخاری اس کے لیے چھاؤں ہو کر بھی بہت غیر اور اجنبی سے ہو گئے تھے اور اس کے بہت رونے اور منع کرنے کے باوجود بھی اسے ہاسٹل شفٹ کر دیا تھا جہاں سے وہ ہر ویکنڈ پر آیا کرتی تھی۔ BSc پارٹ 1 کے ایگزامز دے کر فارغ تھی، اس لیے وہ سید ہاؤس آئی ہوئی تھی اور اماں بھی آج کل اسے گھرداری سکھا رہی تھی۔ ہاسٹل میں اس کی دوستی شینا نامی لڑکی سے ہو گئی تھی۔ شینا نے اسے دوستی اس کی خوبصورتی دیکھ کر کی تھی اور اس کی بے وقوفی اور سادگی نوٹ کرنے کے بعد اس کی برین واشنگ کرنے لگی تھی اور اس کی برین واشنگ کا یہ اثر تھا کہ اس نے خدیج بخاری سے شینا کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے کی فرمائش کر ڈالی تھی اور جو ان کے انکار پر ضد میں ڈھلتی ان سے کافی بدتمیزی بھی کروا گئی تھی۔ اس کے اور اماں بھی کے ساتھ دلانے پر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور چچا چاچی کی موت کے تقریباً 7 سال بعد وہ پہلی دفعہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ سینٹر لے گئے تھے، وگرنہ ان کی موت کے بعد وہ کالج کے علاوہ کہیں نہیں گئی تھی اور آج جس طرح اس نے اس سے سوری کر کے شکوہ کیا تھا وہ اپنے دل و ضمیر پر بوجھ محسوس کرنے لگے تھے۔ شمسا، ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ نے ہماری اچھی بھلی زندگی تباہ کر ڈالی، ہمارے پیارے رشتے بے رحم موت نے ہم سے چھین لیے تھے اور جو واحد رشتہ رہ گیا تھا وہ آپ نے اپنی تنگ دلی اور شک کی آگ میں جلتے ہوئے ہم سے چھین دیا۔ آپ بہت بری ہیں شمسا، ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ ماضی سے نکلتے کافی دیر خلاؤں میں گھورتے رہے تھے کہ ماضی سے ہی وابستہ دل سے جڑے رشتہ سے مخاطب ہو کر بولے تھے کہ کچھ بھی تھا وہ کتنی تکلیف میں تھے مگر اسے اس کی تمام بے رخی اور بدتمیزی کے باوجود بھول نہیں سکے تھے کہ دل میں آنے کے 1000 راستے ہوتے ہیں مگر دل میں آ جانے والے کو دل سے نکالنے کے لیے ایک بھی دروازہ نہیں ہوتا، کہ محبت کی فطرت ایسا کوئی دروازہ کھولنے نہیں دیتی جو محبت سے دور کر دے۔ اس لیے وہ بھی بند دروازوں سے ٹکراتے دل کی ٹیسوں کو دل ہی میں سماتے زندگی گزار رہے تھے کہ نہ اسے دل سے نکال پا رہے تھے نہ ہی کسی اور کو دل کی حکمرانی سونپ رہے تھے۔ اسی لیے ان کی زندگی جمود کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ شینا، ہم آپ کی سالگرہ میں نہیں آ سکتے، وہ قدر شرمندگی سے بولی تھی جبکہ وہ اس کی بات سن کر غصے سے بھڑک اٹھی تھی، مگر ہائے رے مجبوری، وہ اسے دل ہی دل میں 1000 سلواتے سناتی نہایت نرمی سے استفسار کرنے لگی تھی۔ لیکن کیوں وانیا؟ کل تو تم نے کہا تھا کہ تم آؤ گی۔ وہ ضبط کے باوجود سرخ پڑ گئی تھی کہ وانیا سامنے ہوتی تو وہ آج اسے کچا چبا ڈالتی۔ ہاں ہم نے کیا تھا، بٹ شینا یہ سب خدیج بخاری کو پسند نہیں ہے اور ہماری فیملی میں کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جس میں بڑوں کی خوشی اور رضا شامل نہ ہو، وہ اپنی ازلی معصومیت سے بولی تھی۔ تو فیملی؟ وٹ فیملی وانیا؟ وہ خدیج بخاری محض تمہارا کزن ہے، تمہارا شوہر نہیں ہے جو تم اسے دھڑلے سے اپنی فیملی کہہ رہی ہو۔ وہ مصلحت بلائے طاق رکھتی چبا چبا کر بولی تھی اور وہ تو ساخت رہ گئی تھی، اور جب وہ کہیں آنے جانے سے قبل تم سے نہیں پوچھتا تو کس رشتے و حق سے تم نے خود کو محض ایک کزن کی مرضی و پسند کا پابند کر لیا ہے؟ وہ اس کی خاموشی محسوس کر کے مزید کہتی چلی گئی تھی، خدیج محض ہمارے کزن ہی نہیں ہے بلکہ وہی تو واحد ہمارا خونی رشتہ ہے، ہمارا سہارا ہے۔ اس نے کبھی اس طرح کسی سے کچھ نہ کہا تھا، اس لیے وہ عجیب سے الجھن میں گھر چلی تھی۔
اس کی آنکھوں میں آنسو میں چلنے لگے تھے اور وہ مشکل بھیگے لہجے میں بولی تھی، مگر ان سے تمہارا کوئی شرعی رشتہ نہیں ہے، میرے کزن صفدر سے تم نے دوستی سے صاف انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر تم غیر مردوں سے دوستی نہیں کرتی، تو ختیج بخاری سے اپنے رشتے کو تم کیا نام دو گی کہ ایک طویل مدت سے تم ایک نامحرم کے ساتھ رہ رہی ہو؟ اب ان سے تمہارے رشتے کی نوعیت کیا ہے یہ تو تم اور وہ تمہارا لاڈا ختیج ہی بہتر جانتا ہوگا۔ وہ اپنی گندی سوچ بیان کر ہی گئی تھی جبکہ وہ اس کی اتنی گھٹیا گفتگو پر باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ سیل فون اس کے ہاتھ میں لرزر اٹھا تھا اور خود کو ہوا میں معلق تصور کرنے لگی تھی، جبکہ اس خاموشی سے اسے گویا شے مل گئی تھی مزید بکواس کرنے کے، اس لیے جو منہ میں آ رہا تھا کہتی جا رہی تھی۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، تمہیں دیکھ کر بڑے بڑے عابد و زاہد بہک سکتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال تو خود میرا کزن صفدر ہے جو تمہاری ایک جھلک پر من مٹا تھا اور جس کے کہنے پر ہی میں نے تم جیسی 18ویں صدی کی لڑکی سے راہ و رسم بڑھائے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے حسن کا جادو ختیج بخاری پہ نہ چلا ہو، اور ایسے ہی تو تم اس کی ہر بات پر لبیک نہیں کہتی؟ یہ کرامات تو کسی کا چاند کا ہی پیش خیمہ لگتی ہیں۔ وہ تنفر سے کہہ رہی تھی، بکواس بند کیجیے اپنی۔ وہ یکدم ہی حلق کے بل چیخ اٹھی تھی، حقیقت پر تم پردہ نہیں ڈال سکتی ہو وانیہ بخاری، اور اپنے ختیج سے ذرا فرصت ملے تو کرنا مجھ سے رابطہ، کہ ایک صفدر ہی نہیں بہت سے مرد تمہارے حسن کو خراج پیش کرنے کو دل و جان سے تیار ہو جائیں گے، اور صفدر تو تمہیں کچھ گھنٹوں کی منہ مانگی قیمت ادا کر دے گا۔ بس ذرا اپنے ختیج سے ذرا سی بے وفائی کرنی پڑے گی۔ اس نے مینٹلی اور عامیانہ پن کی بھی حد کر دی تھی۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے بارے میں اس طرح سوچتی ہیں، آپ کو اتنا گھٹیا گفتگو کرنے شرم نہیں آنی چاہیے۔ وہ باقاعدہ کامتی روتی بھی کہہ رہی تھی، بھائی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ شرم کی چڑیا کا نام ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ایک کال گرل ہوں، اور تم میں مجھے نہیں بلکہ صفدر حیات کو انٹرسٹ ہے، اور اس کے ہی کہنے پر میں نے تم سے دوستی کی کہ صفدر میرا کزن نہیں ہے، میں اس کی منظور نظر ضرور ہوں، اور اس کی نگاہ انتخاب جب تم پر ٹھہرا تو مجھے غصہ بھی آیا، حسد بھی محسوس ہوئی تھی، مگر صفدر نے نوٹوں کی گڈیاں دے کر غصہ و حسد کو بھسم کر ڈالا۔ اس نے آج ہر حقیقت بیان کر ڈالی تھی، اپنی گندی سوچ سے اپنے عزائم تک، اور اس نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا کہ صدمے اور بے چینی سے اس کا برا حال تھا۔ مگر میں تم پر اپنا وقت برباد کر چکی ہوں، اب میں صفدر کو تمہارا موبائل نمبر دے دوں گی، پھر وہ جانے اور تم۔ وہ بکتائے ہوئے انداز میں بولی تھی، ہرگز نہیں، آپ کسی کو بھی ہمارا نمبر نہیں دیں گی۔ وہ تڑپ کر چیخی تھی، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، اللہ حافظ۔ اس نے بکواس کر کے فون بند کر دیا تھا اور وہ سن سی بیٹھی رہ گئی تھی کہ اس وقت اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر روم لاک کر دیا تھا کہ وہ ختیج بخاری کی مخصوص دستک پہچان گئی تھی، اس لیے اب دروازے سے ٹیک لگائے بری طرح سے سکنے لگی تھی کہ شینا کی باتیں اس کے کانوں میں گونجتی اسے بے چین کر رہی تھی۔ وانیہ دروازہ کھولیے، ہمیں بتائیے کیا ہوا ہے۔ وہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلنے کا منتظر تھا، اس کے رونے کی آواز سن کر متفکر سے بلند آواز میں کہہ گئے تھے، اب ہمارے کچھ نہیں لگتے ختیج، آپ سے ہمارا کوئی شرعی رشتہ نہ ہونا میں ذلت و رسوائی کے پتال میں دھکیل گیا ہے۔ اس کی ہچکیاں بننے لگی تھی اور شینا کی ذلت میں ڈوبے لفظ تیر کی طرح چبھنے لگے تھے۔ ہم اب آپ کا سامنا نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی نہیں ختیج، کہ شینا نے ہمارے رشتے، ہمارے کردار پر انگلی اٹھا کر ہمیں جیتے جی مار ڈالا ہے۔ وہ متفکر سے دروازہ پیٹ رہے تھے، پریشانی سے اسے پکارتے اور بلک بلک کر روتی خود سے کہی جا رہی تھی، اب دروازہ کھولیں وانیہ ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ تفکر پر جیسے اشتعال غالب آیا، وہ چیخ پڑے تھے اور ان کی بات سن کر وہ زمین سے اٹھی۔ اس کے ذہن میں یکدم ہی منفی سوچ ابھری تھی اور وہ سوچ کے ابھرتے اس کی نگاہ متلاشی انداز میں چکرانے لگی تھی کہ اسے روم فریج کے اوپر رکھی باسکٹ میں چھری نظر آ گئی تھی اور اس نے لپک کر اسے اپنے قبضے میں لیا تھا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی کلائی کی رگ بے دردی سے کاٹ ڈالی تھی۔ آپ دروازہ توڑ دیں ختیج بابا، کہ اب تو ان کے رونے کی آواز بھی نہیں آ رہی، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اس طرح تو وانیہ بیٹا کبھی نہیں کرتی۔ اماں بھی چلی آئی تھی مگر ان کی بھی ہر کوشش اکارت گئی تھی اور آواز آنا بند ہوئی تھی، تو وہ دونوں ہی نہ جانے کیوں بہت بے چین ہو گئے تھے، اور جس وقت وہ دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے تھے، گرے کارپیٹ لہو رنگ ہو رہا تھا، گرے کارپیٹ، اور وہ دونوں ہی دیوانہ وار اس پر جھکے تھے۔ ختیج بخاری نے اس کے آنسوں سے تر زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے دل کی دھڑکن چیک کی تھی اور رفتار معمول سے کم ہونے کے باوجود ایک امید کے تحت اسے باہوں میں اٹھائے ہسپتال کی جانب دوڑ گئے تھے، اور اس کے بچپن کے حدود سے نکلنے کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا کہ انہوں نے اسے چھوا تھا، کہ وگرنہ جب اس نے بچپن کی خیر بات کہہ کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، وہ نہ اسے نظر بھر کر دیکھتے تھے اور نہ ہی دعا تک کے لیے اس کے سر پر دستے شفقت رکھتے تھے، کہ وہ اتنے محتاط پسند تھے، مگر ان کی تمام محتاط پسندی، اچھی نیت تو تربیت سب بیکار ہو گئی تھی، کہ برائی دیکھنے والی آنکھ نے برائی نہ صرف مفروضوں کی بنیاد پر دیکھی تھی بلکہ اس کا یوں کھلا اظہار کیا تھا کہ وہ خودکشی جیسے حرام فعل کی مرتکب ہوئے لمحہ بھر کو بھی کامتی تک نہ تھی، جبکہ وہ تو اس کے اس اقدام کو لے کر مضطرب ہو گئے تھے، بے چینی سے آئی سی یو کے باہر ٹہل رہے تھے کہ آئی سی یو کا دروازہ کھلا تھا اور بڑی بے قراری اور عجلت میں آگے بڑھے تھے، کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ڈھہ گئے تھے، کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کئی برس بعد اس دشمن جہاں سے یوں سامنا ہوگا۔ ان کو دیکھ کر ساکھ تو وہ رہ گئی تھی مگر ان کی نسبت بڑی پھرتی سے خود کو کمپوز کر گئی تھی، جبکہ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں یکدم ہی وہ بے قراری اور چاہت ڈیرا جما چکی تھی جو اس کی مخصوص تھی۔ آپ کی پیشنٹ اب قدرے سے باہر ہے، انہیں کچھ ہی دیر میں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا جائے گا،
لہجہ بھر کو اس کا دل دھڑکا تھا، مگر وہ دل کی آواز کو پہلے کی طرح نظر انداز کرتی پیشہ ورانہ سنجیدگی سے کہتی نکلتی چلی گئی تھی، اور وہ ساتھ کھڑے رہ گئے تھے، نہ اس کے پیچھے جا سکے تھے اور نہ ہی وانیا کے لیے آگے بڑھ سکے۔ ہمیں کیوں بچایا؟ ہمیں نہیں جینا، ہمیں مرنے دیا ہوتا۔ وہ ماں بی کو دیکھ کر سسکی تھی۔ کیا ہو گیا وانیا بیٹا، آپ کو کیوں کہہ رہی ہو ایسی باتیں؟ جانتی ہو نا آپ کی خودکشی حرام ہے، تو پھر کیوں مرنے جا رہی تھی حرام موت؟ وہ بھیگی پلکوں سے اس کے متوارم زدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ ہمیں نہیں جینا، ہمیں مر جانا چاہیے۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ بکواس بند کیجیے اپنی، خاموش تماشائی بنے ختیج بخاری پھنکا رہے تھے، اور ان کی موجودگی سے لاعلم ان کے سامنے سے خائف پا کر وہ خود ازیتی سے لب چبانے لگی تھی۔ ایسا کون سا طوفان آ کر گزر گیا جو آپ حرام موت مرنے چلی تھی؟ وہ اس کو ہاسپٹل لانے تک اور اس کی زندگی کی دعا کرتے جس اذیت و تکلیف سے گزرے تھے وہی ان پر ظاہر ہوئی تھی، جو وہ یوں اس پر چیخ اٹھے تھے۔ ہم نے جائز و حلال زندگی کب گزاری ہے جو مرنے کا جائزہ تمام کریں؟ ایسی زندگی سے تو حرام موت ہی بہتر ہے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا کا چھوتی لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ ان دونوں کے ہی اضطراب میں اضافہ کر گئی تھی۔ وانیا پلیز بتائیے ہمیں، آپ کیوں اتنی ڈسٹرب اور ڈس ہارٹ ہیں؟ وہ اس کے لفظوں پر بے چین ضرور ہوئے تھے، مگر اس کی دگر کو حالت دیکھ کر خود کو کمپوز کرتے اسٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گئے تھے اور نہایت شفقت سے پوچھا تھا آپ ہمارے لیے کیوں کسی حق اور رشتے سے پریشان ہو رہے ہیں؟ چلے جائیے یہاں سے۔ وہ جتنی نرمی اور شفقت سے بولے تھے وہ اس قدر بھڑک کر چیخی تھی۔ بیہیو یور سیلف، یہ گھر نہیں ہاسپٹل ہے، ہم یہاں کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتے۔ وہ اس کی انداز پر دبے دبے غصے سے بولا تھے۔ آپ کس تماشے سے بچنا چاہتے ہیں؟ ہم تماشا بن چکے ہیں۔ ہمارے پاک دامن اور شفاف کردار پر کیچڑ اچھالی گئی ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو ایک لفظ نہیں تھا۔ وہ کمزوری کے باوجود اور ہم چپ رہے کہ ہمارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو ایک لفظ نہیں تھا۔ وہ کمزوری کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپائی بری طرح بے لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لگی ڈرپ کے لیے لگی نیڈلز نکل گئی تھی اور خون رسنے لگا تھا۔ وانیا گڑیا، ہم آپ کی غیر مبہم اور لامعنی باتیں نہیں سمجھ پا رہے۔ آپ کو کس نے کیا کہا ہے؟ ہمیں بتائیے پلیز۔ اس کی باتیں ہی نہیں بلکہ اس کے بلکنے پر بھی تڑپ اٹھے تھے اور نہایت ہی نرمی سے شفقت سے بڑے پچکارنے والے انداز میں استفسار کرتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے تھے، اور گویا ایسا کر کے انہوں نے قیامت کو آواز دے ڈالی تھی۔ مت چھوئیں مجھے، مت چھوئیں ہمیں، دور ہو جائیں ہم سے، ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ ہمارے محرم نہیں ہیں، نہ آپ ہمارے باپ ہیں، نہ ہمارے شوہر، تو پھر کس حق سے آپ نے ہمیں چھوا؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے بے دردی سے جھڑکتی ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اور کب سے ضبط کرتے اشتعال کو دباتے ختیج بخاری اپنا ضبط کھو بیٹھے تھے اور اس پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ زبان سے ایک لفظ مزید نکلا نہ تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے، کنکھوا لہجے میں کہتے نکلتے چلے گئے تھے، جبکہ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے مزید پلکنے لگی تھی۔ اس کے چیک اپ کے ارادے سے آئی ڈاکٹر شمسہ واپس پلٹ گئی تھی کہ ان کا دل جلنے لگا تھا اور دماغ سلگ اٹھا تھا، جبکہ حیران و پریشان سی اماں بھی روتے ہوئے اسے چپ کرانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ اماں بھی وانیا کو دیکھنے آج شام کچھ لوگ آئیں گے، آپ تیاری کر لیجیے گا، وہ ناشتہ کرتے ہوئے کہتے اماں بی کو ساخت کر گئے تھے۔ ختیج بابا، ابھی بٹیا مکمل صحتیاب نہیں ہوئی ہیں، یہ وقت اس مسئلے کو اٹھانے کا نہیں ہے کہ آپ ان کی ذہنی حالت سے بھی واقف ہی ہیں۔ وہ کہے بغیر نہیں رہے تھے۔ سب جانتے ہیں اماں بھی، اور جو انہیں نہیں جانتے وہ بتانے کو راضی نہیں ہیں، مگر ہم بچے نہیں اور نہ ہی کوئی کم عقل انسان ہے۔ ان کے رویوں باتوں سے جتنا سمجھ پائے ہیں، اس کی روشنی میں یہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد اپنا فرض سے سبکدوش ہونا جانا چاہتے ہیں۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے تھے کہ چاہے اس نے کچھ واضح انداز میں نہیں کہا تھا، مگر وہ جتنا سمجھ پائے تھے اس کا لب و لباب یہی تھا کہ وہ ان سے کوئی شرعی رشتہ نہ ہونے کے باوجود پریشان ہے، اور وہ اسے شرعی رشتہ جوڑ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے اس کی ذمہ داری سے آزاد ہو جانا چاہتے تھے۔ ہمیں بھی لگتا ہے کہ کسی نے بٹیا کو آپ کے حوالے سے کچھ غلط کہا ہے، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ آپ وانیا بٹیا سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے اندازہ ظاہر کر کے اپنا مطالبہ بھی دہرایا تھا۔ اما بھی، ہم کسی کے الزام کی تردید کے لیے اپنی سوچ کا زاویہ نہیں بدل سکتے کہ وانیا ہمارے لیے رشتوں کی پاکیزگی ہے، ان کے بارے میں ایسا سوچنا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ وہ کب رکھتے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سب کیا ہے ہم نہیں جانتے، اگر وہی ہے جو آپ سوچ رہی ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کہ ہماری نیت کل بھی صاف تھی، آج بھی صاف ہے۔ بندوں کی عدالت میں چاہے ہم پر کتنی ہی انگلیاں اٹھ جائیں، ہمیں 100 تھپڑ سر راہ مار لیے جائیں، مگر ہماری سوچ، ہمارا عمل اللہ کی عدالت میں کامیاب ٹھہریں گے کہ ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم وانیا کی ذمہ داری اٹھانے کے اہل ہو پاتے، مگر جس نے ذمہ داری ڈالی تھی اسی رب نے ہمیں آج تک ہمارے عمل میں سرخرو کیا اور آگے بھی کرے گا۔ وہ بہت سنجیدہ تھے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا موقف بیان کر رہے تھے۔ آپ مہمانوں کے لیے انتظام کر لیجیے گا، وہ 6 بجے تک آئیں گے۔ وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے اور ان کے کہے کے مطابق وقت پر آ گئے تھے۔ لڑکے کا نام شاگل حمید تھا
جو ختیج بخاری کا مینیجر تھا، اور اس کی نیک فطرت اور دھیما مزاج دیکھتے ہی انہوں نے خود شاگل سے شادی کی نہ سے بات کی تھی، بلکہ اس کے اور اس کی فیملی کے دیکھنے کے لیے وانیا کی تصویر بھی دی تھی۔ زرد رنگ کی قمیض اور چوڑی دار پاجامے میں دوپٹہ سلیقے سے سر تک اوڑھے، اماں وینس کی تربیت بہت اچھے خطوط پر کی تھی، وہ بچپن سے ہی دوپٹہ سر پر لے رہی تھی۔ تمام تر سادگی میں ہی اپنی کھلتی ہوئی رنگت اور متناسب سراپے کے ساتھ پہلی نگاہ میں شاگل حمید کو پسند آ گئی تھی، اور اس نے ختیج بخاری کا دیا ہوا پرپوزل اور تصویر والدین تک پہنچا دی۔ تصویر دیکھ کر تو ان کا انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی، اور جو طبقاتی فرق تھا اس کا احساس والدین کو دلایا ضرور، مگر وہ ختیج بخاری کے رکھ رکھاؤ اور عادات کے سبب اس فرق کو بھول گئے تھے، اس لیے اس نے ان کے دیے پرپوزل پر حامی بڑھ لی تھی، اور اس کی تصویر دیکھ کر تو انکار کی گنجائش ہی نہ رہی تھی، اس لیے وہ والدین کو لے کر ختیج بخاری کے گھر پہنچ گئے تھے۔ اس سب میں اللہ کی رضا شامل تھی، اس لیے سارے معاملے طے ہوتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے 2 دن بعد کی تاریخ دی تھی، اور وہ دن کیسے آئے پتہ ہی نہ چلا، اور 2 دن بعد شادی کا دن آن پہنچا، اور انہوں نے اس کی خوشیوں اور سلامتی کی دعا کرتے ہوئے اسے شاگل حمید کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے رخصت کر دیا تھا۔ شاگل حمید بڑی بے اختیاری کا دور اترا ہوا تھا، وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا جو مکمل 16 سنگار کیے اس کی سیٹ سے جائے بیٹھی تھی، اور اس کے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھنے پر اس پر گھبراہٹ سوار ہو گئی تھی، پلکیں لرزنے لگی تھی، چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا، وہ لب دانتوں تلے کو چلنے لگی تھی کہ اس نے مسکراتے ہوئے استحقاق پر انداز میں اس کا حنائی چوڑیوں سے بھرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اس کے لمس پر بے اختیار اسے دیکھنے لگی تھی، اور اس کی اسمائل پاس کرنے پر پرحجاب سی دنیا کے ساتھ اپنے اندر ہی سمٹتی چلی گئی تھی۔ اوہو، کیسی ہیں آپ مسز وانیا شاگل؟ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا تھا، اس لیے شرارتی انداز میں تنبیہ کی تھی اور مسرور سے انداز میں استفسار کیا تھا۔ ہم اچھے ہیں۔ وہ نگاہ جو کئی منمنائی تھی اس کے لہجے میں واضح لرزش تھی جو اس کے لبوں پر اجلی سی مسکان کھلا گئی تھی۔ آپ کو دیکھنے سے پہلے تک میں بھی بہت اچھا تھا۔ اس کا نرم شائستہ لہجہ شرارت کی چگلی کھایا تھا، وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی تھی، اور اس کے خوبرو چہرے پر بکھری نرم سی دوستانہ مسکراہٹ دیکھ کر اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تھی۔ آپ ہماری شادی سے خوش ہیں وانیا؟ آپ کو مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ گمبھیر لہجے میں استفسار کیا تھا۔ جی نہیں، اپنی نگاہ خود پر محسوس کرتے وہ گھبرائی سے لہجے میں منمائی تھی۔ آپ کو اعتراض کیوں نہیں ہے؟ کیا میں آپ کو اچھا لگا تھا؟ اس کا گھبرایا سا معصومانہ انداز اسے شرارت پر مزید اکسا گیا تھا۔ نہیں تو؟ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ کیوں، میں آپ کو کیوں اچھا نہیں لگا تھا؟ اس کے لبوں پر تبسم اور نگاہوں میں شرارت تھی جسے محسوس کرتے ہوئے بھی روحانسی ہو گئی تھی۔ جب آپ ہمارے گھر آئے تھے ہم نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، مگر پھر بھی ہمیں اس شادی پر اعتراض نہیں ہوا کیونکہ آپ کو ہمارے لیے ختیج نے منتخب کیا تھا، اور وہ ہمارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتے۔ ان پر یقین کے سبب ہم آج آپ کے سامنے موجود ہیں۔ وہ خود کو کمپوز کرتی دھیمی مگر نرم لہجے میں کہتی چلی گئی تھی۔ سر نے جب آپ کا پرپوزل میرے سامنے رکھا مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ آپ کے اور ہمارے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور جب اس فرق کی جانب میں نے اشارہ کیا تو سر نے بڑی خوبصورتی سے اس مسئلے کو ٹال دیا کہ یہ کہہ کہ یہ اللہ کی مصلحت ہے، وہ چاہے جسے جو عطا کر دے۔ بس پھر میں نے رضامندی دکھائی اور سر نے آپ کی تصویر مجھے دیکھنے کے لیے دی اور میں پہلی نظر میں ہی آپ کے معصوم حسن کا اسیر ہو گیا۔ وہ بہت نرمی سے تمام تر تفصیل ہی نہیں حقائق دل بھی اس کے گوش گزار کر گیا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی میں حیا کی کچھ اور ملاوٹ بھی ہو گئی تھی، اور آنکھیں حیا کے بار سے مزید جھکتی چلی گئی تھی، مگر ذہن کے کسی کونے میں یہ بات سرسرانے لگی تھی کہ ختیج بخاری نے آگے بڑھ کر شاگل حمید سے اس کی شادی کی بات کی تھی، اور یہ سرسراہٹ اسے بے چین کر رہی تھی کیونکہ انہوں نے خود سے بات کی تھی۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کی توجہ ہٹ چکی تھی، اور تب بھی شاگل حمید کا سیل فون بڑی شد و مت سے بجنے لگا تھا۔ ان فیوز و برکت والے لمحات میں یہ مداخلت اسے سخت بری لگی تھی، اس لیے اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی کہ میسج ٹون سن کر اس نے لامحالہ سائٹ پر پڑا سیل فون اٹھا لیا تھا۔ تمہارے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہو گئی ہے میرے یار، تمہارے نکاح میں جو لڑکی آئی ہے وہ ختیج بخاری کی اترن ہے۔ وہ میسج تھا یا کوئی قیامت تھی جو اس پر سے گزر گئی تھی؟ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا، وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو گئی ہے جس نے رشتہ تو اپنے کزن ختیج بخاری سے رکھا ہوا تھا، مگر دلہن تمہاری بن گئی ہے۔ کہ اسے ختیج بخاری کا دل بھر گیا تھا، تبھی تو خود آگے بڑھ کر تم سے بات کی، اور تم اس کی چکنی چپڑی باتوں اور دولت کے لالچ میں آگے۔ توف ہے تمہاری مردانگی پر جو تم ایک ایسی لڑکی کے ساتھ اپنی گرہستی بنانے جا رہے ہو جو کسی کی اترن ہو۔ دوسرا میسج اس نے مکان کے انداز میں کھول کر پڑا تھا، مگر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، ماتھے کی سبز رگیں بھر آئی تھی۔ اس نے تیسری میسج ٹون پر موبائل ہی دیوار پر دے مارا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! جو کچھ دیر قبل اسے پیار سے دیکھ رہا تھا، نرمی سے بات کر رہا تھا، اشتعال کی زد پر کھڑا خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے بڑبڑایا تھا، تم جو بھی فیصلہ لو بہت سوچ سمجھ کر لینا۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا محض اپنے مفاد کے ہوتے ہیں، اس رشتے کے پیچھے ان کا کیا مفاد ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بس تم سوچ لو کہ کہیں زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ غلط طے نہ ہو جائے۔ اس کی بڑبڑاہٹ کے درمیان ہی میں اسے اپنے کانوں میں اپنی ماں کی آواز گونجتی سی محسوس ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں مرچیں سی
بڑھنے لگی تھی۔ اشتعال کی زد پر آتا اس کی طرف بڑھا تھا اور بازو سے جکڑ کر جارحانہ انداز میں سے بیڈ سے نیچے پٹکا تھا اور اسی افتاد پر گنگ کھڑی رو دی تھی۔ اس کا وجود یوں کھینچے جانے پر لڑکھڑائی تھی مگر وہ اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ تمہارا ختیج بخاری سے کیا رشتہ ہے؟ تمام خشکن احساسات سمندر کی جھاگ کی مانند بیٹھ گئے تھے۔ وہ کہرآلود نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا تنفر سے پوچھ رہا تھا، چپ رہیں یا جھوٹ بولا تو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ چپ رہی تو وہ مرنے پر تلا تھا اور وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ ان سے ہمارا کوئی شرعی رشتہ نہیں ہے، وہ ہمارے کزن ہیں، ہمارے لیے عزت و تحفظ کا گھنا سایہ۔ وہ خوف کے باوجود اس کو جواب کا منتظر پا کر دھیمے لہجے میں بولی تھی کہ اشتعال کی آخری منزل پر کھڑا شاگل حمید اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ چٹاہ! عزت کی دعائی تو مجھے کم سے کم نہ دینا کہ تحفظ کی آڑ میں تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر جو بے حیائی کے کھیل کھیلے ہیں نا سب جان گیا ہوں۔ تمہیں اور اس بغیرت ختیج بخاری کو کیا لگا تھا کہ سچائی مجھ سے پوشیدہ رہے گی، لیکن نہیں، تم دونوں کے سارے کالے کرتوت مجھ پر عیاں ہو گئے ہیں۔ پھنکارتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ میں چاہوں تو اتنا بڑا فریب دینے کے جرم میں تمہیں وہ سزا دوں کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو، مگر حرف تو میری عزت اور میری غیرت پر بھی آئے گا، اور میں اس ختیج بخاری کی طرح نفس پرست نہیں ہوں کہ حسن دیکھ کر شرعی تقاضے اور خدا کا فرمانی فراموش کر ڈالوں۔ ایسے بھی کسی کے تھوکے ہوئے کو چاٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ صبح ہوتے ہی یہاں سے دفع ہو جانا، ورنہ کہیں میں اشتعال میں آ کر تمہارے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ ہی نہ رنگ بیٹھوں، اس لیے واپس اپنے یار کے پاس چلی جانا۔ وہ اس کے بے دردی سے دھکیلنے پر منہ کے بل ٹھنڈے فرش پر گئی تھی اور اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ نفرت سے اسے دھتکارتا اور ٹھوکر مارتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ کمرے میں بے گناہ پاک دامن ہوتے ہوئے بھی کسی کی گندی سازش کا شکار ہوتی اپنی بدبختی پر بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر اس کی بین سننے اور اس کی مدد کرنے کو آنے والا کوئی نہ تھا، اور وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی معتوب ٹھہرائی گئی تھی۔ وانیا، وہ جو چائے پیتے ہوئے چوڑیوں پر نگاہ جمائے کھڑے مطمئن سے مسکرا رہے تھے، دروازہ کھلنے کی آواز پر ان کی توجہ ہٹ گئی تھی، اور کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتی اجڑتی ہوئی سی وانیا بخاری کو دیکھ کر وہ بے تابانہ استقائے تھے۔ ان کی پکار میں دنیا جہاں کی فکر سمٹ گئی تھی، جبکہ وہ ان کی خالی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وانیا، آپ اس وقت یہاں کیسے آئی ہیں؟ بتائیے نا۔ وہ سرخ روسی جوڑا پہنے ہوئے تھی، میک اپ کے مٹے مٹے نشانات، سرخ متوارم چہرہ اس کے وجود سے لپٹی سیاہ کشمیری شال، وہ دیکھ کر اتنی بری سچویشن میں بھی چونک اٹھے تھے جب بھی کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا، اور اسے دیکھ کر تو زمین آسمان انہیں ایک ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ کل رات ایک سرجری کی وجہ سے مجھے لیٹ نائٹ تک ہاسپٹل میں اسٹے کرنا پڑا تھا، اور اذانوں کے وقت جب میں ہاسپٹل سے نکلی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وانیا سے میرا اس طرح ٹکراؤ ہو جائے گا۔ وہ خود پر سوالیہ نگاہیں محسوس کرتی کہتی چلی گئی تھی، لیکن یہ آپ کو ملی کہاں؟ یہ جو میکان کے انداز میں اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی، وہ اس کا بازو جکڑتے ہوئے اسے روکتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئے تھے۔ میرے گھر کے نزدیکی اسٹاپ پر یہ اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے بروقت بریک لگا کر انہیں اس نقصان سے بچا لیا اور انہیں پہچان کر آپ کے پاس لے آئی۔ یہ تو میں خود نہیں جانتی یہ وہاں کیسے پہنچی تھی اور اس حال میں خودکشی کیوں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سنجیدگی سے تفصیل بتا رہی تھی۔ جس وقت انہوں نے اسے بمشکل اپنی گاڑی پر بیٹھنے پر راضی کیا تھا، تب اس کے کاندھے پر جھولتا اس کا زرتار روسی آنچل اس کے وجود سے گر گیا تھا۔ تب انہوں نے کئی برسوں سے ڈیش بورڈ پر رکھی سیاہ کشمیری شال اٹھا کر اس کے وجود کی زینت بنا دی تھی۔ کسی شام وہ ان سے بدگمان ہو کر ان سے بچھڑی تھی۔ اسے 1 ماہ قبل کی شام بہت حسین تھی جب انہوں نے اسے بڑی خوبصورت رنگ پہنائی تھی، اور سیاہ کشمیری شال یہ کہہ کر گفٹ کی تھی کہ یہ ان کی ماں کی ہے، جو وہ ان کی جانب سے ان کی بہو کو بطور شگن دے رہے ہیں۔ انہوں نے جسے مسکرا کر لیا تھا وہ ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب وہ عروسی جوڑا پہن کر بابل کی دہلیز عبور کریں گی تب ان کی ماں کی شال کو سر پر دعاؤں کی صورت سجائیں گی، مگر یہ دن آنے سے قبل ہی وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، اور ان میں اتنی ہمت بھی کبھی نہ ہوئی تھی کہ اسے وہاں سے اٹھا کر ہی پھینک دیتی، کہ ان سے بدگمان ہونے کے باوجود کئی برس گزر جانے کے باوجود بھی اس کی انگلی میں ان کے نام کی ہی انگوٹھی تھی، جو انہوں نے کسی اور کے نام کی سرخ ردا اوڑھ لینے کے باوجود بھی نہ اتاری تھی۔ وانیا، خدا کے لیے آج چپ نہ رہنا، ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ شاگل نے آپ سے کیا کہا؟ وہ اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولے تھے۔ شاگل، حمید نے ہمیں آپ کی اترن کہہ کر بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح بولی تھی اور گویا کرنٹ کھا کر اس کے شانوں سے ہاتھ کھینچتے فاصلے پر ہو گئے تھے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ختیج بخاری، آپ نے محبت کی مجھ سے، مگر رشتہ رکھنا چاہتے ہیں وانیا بخاری سے، اسی سے تعلق بنانا تھا، تو مجھ سے کیوں کی محبت؟ کیوں دکھائے مجھے سپنے؟ اور جب میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نہیں تو پھر وہی حسین بلا وانیا آپ کی محبت ہے نا، جس کے لیے میری محبت جھٹلا رہے ہیں۔ برسوں پہلے کے کئی ان کے الفاظ کانوں میں گونج اٹھے تھے۔ انہیں ہم پر بھروسہ نہیں، ہماری پاک دامنی پر شک ہے۔ وہ اب سے سکنے لگے تھے اور وہ ماضی سے اس کی آواز کے سبب واپس حال میں لوٹ آئے تھے، جہاں نگاہ کچھ فاصلے پر تماشائی بنے
ڈاکٹر شمسا پر اٹھی تھی اور پھر ماضی کانوں میں گونج اٹھا تھا۔ محبت کو آپ نے محض منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے استعمال کیا، باہر مجھے آپ نے وقت گزاری کا ذریعہ بنایا، اور گھر میں تو ہے ہی وہ آپ کی لاڈلی پالی، آپ کے وقت کو حسین بنانے کو، جس کی فکر میں ڈوب کر نہ آپ کو کھانا یاد رہتا ہے نہ لاکھوں کے نقصان سے فرق پڑتا ہے۔ جب سب کچھ طے تھا تو میری زندگی کیوں برباد کی؟ وہ اس پر سے نگاہ ہٹا گئے تھے جس کی آنکھوں میں آج بھی تنفر اور بدگمانی رچی تھی۔ آپ ہم سے پوچھ رہے تھے نا کہ ہم نے خودکشی کی کوشش کیوں کی تھی، مگر ہم نے محض کوشش نہ کی تھی خدیج، سچ میں ہم مرنا چاہتے تھے کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں لوگوں کے تانے اور اٹھتی انگلیاں برداشت کرنی پڑیں۔ ہماری دوست شینا نے بھی ہم سے یہی کہا تھا، وہ بات جو ایک ماہ قبل نہ بتائی تھی آج وہ کہتی چلی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر تمسخر درایا تھا جبکہ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ شینا کے ہر الزام کو دوست سے ضرب دے کر شاگل حمید نے کل رات ہمیں یوں ذلیل کیا ہے کہ ہم آپ سے تو کیا خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ سبز گھاس پر گرتی چلی گئی تھی۔ وہ بلکتے ہوئے شاگل حمید کا ہر الزام اپنے منہ سے بتا رہی تھی۔ وہ قطرہ قطرہ زندگی سے یہی بہتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم شینا کی باتوں کی وجہ سے ڈسٹرب تھے، کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہ ہوتے، مگر ہم نے آپ کی اور اماں بھی کی باتیں سن لی تھی۔ آپ نے اماں بھی سے کہا تھا کہ آپ ہم سے رشتے کی معنی نہیں بدل سکتے، چاہے کچھ کہے، کیونکہ آپ اپنے عمل سے مطمئن ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ اللہ کی عدالت میں سرخرو ہوں گے، اس لیے بندوں کی عدالت آپ کو اچھا کہے یا برا کہہ کر سنگسار کر ڈالے، آپ کو فرق نہیں پڑتا، تاکہ اصل کامیابی اللہ کے آگے سرخرو ہونے میں ہے۔ مگر آپ بھول گئے تھے خدیج کہ اللہ تو بہت مہربان غفور الرحیم ہے، وہ بندے کی ہر خطا کے باوجود اسے معاف کر کے سرخرو کر دیتا ہے، اور بندے اپنی خود ساختہ عدالت میں بنا جرم کے بھی ایسی سزا سناتے ہیں کہ بندہ جیتے جی مر جاتا ہے، جیسے ہم مر گئے ہیں۔ وہ کل رات سے مستقل رو رہی تھی، مگر وہ ایسے طوفان سے گزر رہی تھی کہ آنسو اور گریہ زاری ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی، اور اتنی دیر میں پہلی دفعہ ڈاکٹر شمسا تھر تھر کانپ اٹھی تھی اور ترہم بھری نگاہوں سے گھٹنوں کے بل بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے لگی تھی جس نے انہیں بے انتہا رقابت تھی کہ وہی تو انہیں ان کی خوشیوں کی قاتل لگتی تھی۔ اپنی تمام تر اچھائی اور پاکدامنی کے باوجود ہم خود کو باکردار ثابت نہ کر پائے، بدکرداری کا تانا لیے واپس لوٹ آتے ہیں کہ دنیا سامنے کی چیز دیکھتی ہے اور سامنے آپ اور ہم ہیں، ہمارا غیر شرعی رشتہ ہے، ہمارے ذہن و دل میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے یہ جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، سامنے کا منظر دیکھ پورا ڈرامہ تیار کر لیا جس میں ہم بدکردار ٹھہرے ہیں۔ وہ بلک رہی تھی جبکہ وہ کسی مجسمے کی مانند ساکت و جامد کھڑے تھے، اور اس کی گریہ و زاری ڈاکٹر شمسا کی آنکھیں نم کرنے لگی تھی۔ ہم شاگل کو ان کے بے اعتباری کے سبب بتا ہی نہیں پائے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان بھائی کی محبت بھی رہی، باپ کی پناہ بھی، دوست کا مان بھی رہا، ماں کی ممتا بھی، بس نہیں رہا کبھی ہمارے درمیان کچھ تو وہ مرد عورت کے درمیان کی نفس و ہوس نہ رہی۔ اس کے رونے کی میں اذیت و تڑپ تھی جو ڈاکٹر شمسا کو بھی تڑپا گئی تھی، اور بت بنے خدیج بخاری کو بھی دیکھنے لگی تھی کہ جس سے وہ شاگل حمید کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے بغیر آ گئی تھی۔ یہی تو کچھ برس پہلے انہوں نے بھی کیا تھا۔ اماں بھی وہاں چلی آئی تھی اور اسے بلکتے دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں انہوں نے اور خدیج بخاری نے آنسو نہیں آنے دیے تھے۔ فقط ایک رات میں شاگل حمید نے سے خون کے آنسو رلایا تھا۔ وانیہ خدا دکھائی نہیں دیتا، محسوس ہوتا ہے، اور رشتے محسوسات کا ہی تو نام ہے۔ پاکیزگی و پاک دامنی کا تعلق بھی محسوسات سے ہے۔ جب اللہ کا وجود محسوس ہوتا ہے تو بندے اور اس کا رشتہ استوار ہوتا ہے، حاکم اور غلام کا رشتہ وجود میں آتا ہے۔ محسوسات کے بغیر حاکم و غلام کا رشتہ وجود میں نہیں آ سکتا، باوجود اس کے کہ اللہ ازل سے موجود ہے۔ بندہ اللہ کو محسوس نہ کر پائے، اس سے اللہ کے وجود پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ازل سے اور ابد تک رہے گا۔ لان میں موت کا سناٹا چھا گیا تھا، بول بول کر تھک چکی تھی اور اس سناٹے میں اس کی سسکیاں دراڑیں ڈال رہی تھی۔ جب وہ بت پاش ہوا تھا اور گھٹنوں کے بل عین اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اس کے آنسو صاف کیا تو ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا تھا۔ یکدم اس کی سسکیاں تھم گئی تھیں، خاموش فضا میں ان کی آواز رقص کرنے لگی تھی۔ پاکیزگی و پاکدامنی کا تعلق بھی محسوسات سے ہے۔ سمندر میں پانی کے کتنے ہی قطرے جمع ہو اور ہر قطرہ ناپاک ہے اور نہ ہی ناپاک ہے اور نہ ہی پاک، ایسے ہی نہ ہی ہر شرعی رشتہ پاک ہے اور نہ ہی ہر غیر شرعی رشتہ ناپاک ہوتا ہے۔ لوگ تو شرعی رشتے کی آڑ میں بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آتے، اور ہم پر تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم کسی رشتے کے نہ ہوتے بھی پاکیزہ زندگی گزارتے رہے، اور پاکیزگی کا تعلق جب دیکھنے سے ہے ہی نہیں تو ہماری سوچ و عمل کی پاکیزگی کس کو کیسے نظر آئے گی؟ لوگ تو اللہ کو محسوس کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، اس کی وجود سے انکاری کو ہو کر بت تراش کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ جب اللہ کو نہیں بخشتے تو اس حاکم کے غلاموں کو کیسے بخشیں گے کہ اٹھی انگلیاں کب تک اٹھی رہیں گی، تھک کر خود ہی جھک جائیں گی۔ بس اچھائی اور نیکی نہیں جھکنی چاہیے۔ آپ نے جب کچھ
غلط کیا ہی نہیں تو کیوں آزردہ ہیں؟ کیا باطل بھی حق سے جیتا ہے؟ جیت تو حق کی ہوتی ہے نا، تو بس حق پر قائم رہیے، اللہ راستے خود بنا دے گا، یہ تو آپ کی آزمائش ہے۔ وہ بہت نرم و حلاوت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ہم اس آزمائش کے اہل نہیں ہیں ختیج، ہم لوگوں کی نگاہ میں نفرت لبوں پر اپنے لیے انگارے گلتے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ان کی بات کے درمیان اندھے لہجے میں بولی تھی۔ آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے جن سے آپ کا تعلق ہر واسطہ کب سانسوں کی ڈور کے ساتھ ٹوٹ جائے آپ کو اندازہ تک نہیں ہے، جبکہ آزمائش تو زندگی دینے والے رب کی جانب سے ہے۔ آپ اور ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی آزمائش و امتحان کے قابل سمجھا۔ آپ اتنے سے گھبرا گئیں، آپ بھول گئیں آزمائش تو آپ کی دینی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئی تھی، مگر وہ پاک دامن خاتون تھی۔ انہوں نے صرف اللہ سے لو لگائی اور اللہ نے ان کی پاک دامنی کو یوں ثابت کیا کہ ہر اٹھتی انگلی ٹوٹ گئی، زبانیں بند ہو گئی اور نگاہیں جھک گئیں، اور آپ دنیا اور آخرت میں سکھرو ٹھہری۔ اگر آپ بھی غلط نہیں ہیں، پاک دامن ہیں، تو خود اللہ آپ کی پاک دامنی کا ثبوت کے لیے راہیں نکال دے گا، اور تہمت صرف آپ پر نہیں ہم پر بھی لگی ہے، مگر ہم اپنا فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑ چکے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، جو کریں، صبر سے اللہ کی رحمت کا انتظار کریں، یا رو رو کر زمین آسمان ایک کرتے ہوئے حرام موت کو گلے سے لگا کر اللہ کی عدالت میں معتوب ٹھہریں۔ وہ ان کے سامنے سے اٹھے تھے اور نکلتے چلے گئے تھے، جبکہ ان کے الفاظ و لہجے میں کوئی سحر تھا جو اسے باندھ گیا تھا۔ اس کے اندر سے صدا آنے لگی تھی کہ وہ صبر کرے گی، اللہ کی رحمت کا انتظار کرے گی، کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اس نے آنسو پونچھ لیے تھے، اور ڈاکٹر شمسا اس کے مطمئن ہو جانے والے چہرے کو دیکھ کر ایک نظر خود کو قصوروار پاتی تھی، اور شکستہ سی کھڑی بہت کچھ چاہ کر بھی اپنا کہے گی، اپنی سوچ کا معنی طلب کر سکتی تھی کہ وہ دونوں ہی اپنا فیصلہ رب پر چھوڑتے انہیں شکستہ حالت میں چھوڑ گئے تھے۔ چائے پیتے ختیج بخاری نے آواز پر سر اٹھایا تھا، اور 3 ماہ بعد شاگل حمید کو سامنے پا کر ان کے چہرے کے اضلاع تن گئے تھے، جبکہ اماں بھی کے سامنے بیٹھی وانیا کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اسی وقت یہاں سے اپنے مکروہ صورت لے کر دفع ہو جاؤ۔ اماں بھی غصے سے پھنکاری تھی۔ پلیز اماں بھی غصہ نہ کیجیے، شاگل ہمارے مہمان ہیں اور ہم گھر آئے مہمان کو بے عزت نہیں کر سکتے۔ شاگل حمید کی رنگت متغیر ہو گئی تھی، مگر وہ کچھ بول نہیں پایا تھا، مگر جب وہ بولے تھے اپنے مخصوص نرم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے تھے، اور اسے بیٹھنے کو کہہ دیا تھا۔ شاگل حمید ان کے رکھ رکھا اور نرمی پر خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا تھا۔ وانیا مجھے معاف کر دے، اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہاں سے چلی جاتی، اور گزری رات کی اذیت اس کے چہرے پر عیاں ہونے لگی تھی۔ اس کے آنسو موتیوں کی طرح رخساروں پر لڑکتے جا رہے تھے کہ وہ اس تک آیا تھا اور اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کے اس عمل پر وہ دونوں ششدر رہ گئے تھے، جبکہ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ میں نے آپ کے کردار پر انگلی اٹھائی، آپ پر تہمت لگائی، مجھے معاف کر دیں وانیا۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا کہ حالات بعض اوقات انسان کو اس نہج پر لے جاتے ہیں کہ وہ جلد بازی میں ایسا قدم اٹھا لیتا ہے کہ اس کا عمل پچھتاوا بن جاتا ہے، جیسے وہ اپنے عمل پر پچھتاتا آج مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ شادی کی شب مجھے اپنے ایسے میسیجز موصول ہوئے کہ میں اپنے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت کو ہی فراموش کر گیا۔ وہ اس کے رونے پر مزید پریشان ہوا تھا اور بھیگے لہجے میں کہتا چلا جا رہا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی اس کی بات سننا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ وہ لب بھنجے کھڑے تھے اور اس کی سسکیاں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اگر میں آپ پر الزامات کی بچار کرنے کی بجائے اپنے شک کی تصدیق کر لیتا تو حالات یکسر مختلف ہوتے، نہ آپ اذیت میں ہوتی اور نہ میں پشیمان ہوتا، مگر میں وہ گھٹیا قسم کے میسیجز پڑھ کر آپ سے اور سر سے بدگمان ہو گیا اور آپ کو نفرت سے دھتکار کر اپنے گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا، اور میں 3 ماہ اس گھمنڈ میں رہا کہ میں نے ایک بدکردار عورت کو اپنے گھر میں نہ بسا کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، مگر کل رات مجھ پر منکشف ہوا کہ جھول آپ کے کردار میں نہیں میری نیت میں تھا، میری جلد بازی کا سارا قصور تھا، اور کل ہی میرا سارا گھمنڈ چکنا چور ہو گیا اور مجھے اپنا وجود پتال میں گرتا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کیسے اتنا اندھا ہو گیا کہ بغیر کسی ثبوت کے ایک عورت پر تہمت لگائی۔ اس کے لہجے سے یاسیت پشیمانی عیاں ہو رہی تھی، اور اب تک اس کے سامنے ہاتھ جوڑے نظر جھکائے کھڑا تفصیل بتانے لگا تھا کہ کیسے اس پر تمام حقیقت کھلی۔ صفدر حیات کا اس صبح کی شام جب وہ اجڑ کر لوٹ آئی تھی، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کا پورا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کی دولت اور اس کی دوستیاں اور رشتے کچھ کام نہیں آ رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا ہر رشتہ اسے دور ہو گیا تھا، اور وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر کسی ناکارہ شے کی مانند پڑا تھا، اور اسی ہاسپٹل میں تھا جس میں ڈاکٹر شمسا اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ وہ انہی کا پیشنٹ تھا۔ انہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ لگتا تھا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر اس کی حالت میں کسی قسم کا سدھار نہ تھا، اور 2 ہفتے قبل اس کی حالت بہت بگڑ گئی تھی، اور اس کے اشارہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اسے کاغذ پینسل پکڑائی تھی جس پر اس نے اپنے تمام تر طاقت لگا کر 3 نام درج کر دیے تھے، وانیا، ختیج، شاگل۔ وہ ناموں کا دیکھ کر ہی چونک اٹھی تھی۔ یہ نام تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بےقراری سے پوچھ رہی تھی، مگر اس کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ وہ اس کے معالج ہونے کے باوجود اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر پائی تھی کہ وہ تو ناموں میں الجھی تھی۔ بتاؤ مجھے کیسے جانتے ہو، انہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی حالت نظر انداز کی انہوں نے اس کے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، اور اس نے بگڑتی ہوئی حالت کے ساتھ کچھ اشارے کیے تھے جب وہ پریشانی میں محسوس نہیں کر پائی تھی، اور وہ ان کے سوالوں کا جواب دیے بغیر اذیت سے تڑپتے ہوئے
معافی کی خواہش دل میں لیے دنیا سے چلا گیا تھا اور وہ مستقل ان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس کے والدین سے بھی ملی تھی لیکن سب بے سود رہا اور وہ ایک ہفتہ بیمار رہنے کے بعد پھر سے ہاسپٹل آنے لگی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا آپ اس شخص کو جانتی تھی جو اس کے دیے اشارے کو سمجھ گئی تھی کہ ان ناموں کے ذریعے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا؟ نرس کے ذہن میں جو سوال گردش کرے تھے وہ پوچھے بغیر نہیں رہی تھی اور یہ نہیں بولی تھی کہ وہ اس شخص کو نہیں، ان ناموں کو جانتی تھی۔ نہیں، اور مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا کہ میں یہ جان نہیں پائی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ وہ یاسیت سے بولی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے شاید اس وقت نوٹ نہیں کیا تھا مگر لگا تھا جیسے وہ موبائل فون کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ نرس کی بات پر وہ چونک اٹھی تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ بےقراری سے بولی تھی۔ اس وقت آپ بھول گئی تھی کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور اس مرتے ہوئے شخص کا آپ نے علاج کرنا ہے، اس لیے میں نے ڈاکٹر وارسی کو بلانے کے لیے اپنے سیل فون سے انہیں کال کی تھی۔ تب میں نے اس کی نگاہیں محسوس کی تو مجھے یہی لگا تھا کہ جیسے وہ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ نرس کی آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر ان کے کانوں میں سے سکتی ہوئی بھیگی آواز گونج اٹھی تھی۔ شاگل ہم سے بہت نرمی اور عزت سے بات کر رہے تھے۔ ان کے موبائل پر کال اور میسیجز آنے لگے اور پھر ان کا ہم سے رویہ بدل گیا۔ انہوں نے ہمیں نفرت سے دھتکار دیا۔ نرس اور وانیا کی باتیں گڈمڈ ہونے لگی۔ انہوں نے دور لگا دی، دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے پارکنگ تک پہنچی تھی اور ریش ڈرائیونگ کر کے وہ صفدر حیات کے گھر پر موجود تھی۔ ان کی والدہ نے انہیں دیکھ کر چڑ گئی تھی کہ پہلے ہی انہوں نے ان کا بہت وقت برباد کیا تھا۔ صفدر کا سیل فون مجھے نہیں پتا کہاں آیا، پلیز یہاں سے جاؤ، اب آپ نے ہمارے گھر آ کر ہمیں پریشان کیا تو ہم پولیس سے رابطہ کریں گے۔ انہوں نے چھوٹتے ہی صفدر کے موبائل کو پوچھا تھا، تبھی وہ قدرے غصے سے بولی تھی۔ آپ صرف ایک بار مجھے صفدر کے کمرے میں اس کا موبائل ڈھونڈنے دیں، باخدا اس کے بعد آپ لوگوں کو پریشان نہیں کروں گی۔ انہوں نے باقاعدہ التجائیہ انداز میں کہتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اجازت دے دی تھی۔ صفدر کا سیل فون اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا ہوا بآسانی مل گیا تھا کیونکہ اللہ نے اس کی بے گناہی اسی طرح ثابت کرنی تھی، اور جس دن صفدر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ سیل فون ساتھ نہیں لے گیا تھا کہ ویسے بھی یہ اس کا خفیہ نمبر تھا، اس سے اکثر وہ لڑکیوں کو تنگ کرتا تھا۔ ڈاکٹر شمسا نے سب سے پہلے کانٹیکٹ لسٹ اوپن کی تھی مگر انہیں وانیا کا یا شاغل کا نمبر نہیں معلوم تھا، اس لیے وہ کانٹیکٹ لسٹ میں ان دونوں کے نمبر موجود ہونے کے باوجود پہچان کا مرحلہ طے نہیں کر سکتی تھی اور انہوں نے ڈائل کیے نمبرز اوپن کیے تھے۔ صفدر نے رات کے 2:30 بجے کانٹیکٹ لسٹ میں رقیب کے نام سے محفوظ نمبر پر 3 مس بیلز دی تھی کہ کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے ڈیٹیلز کا بغور دیکھا، دوبارہ ریڈ کیا تھا اور تاریخ انہیں چونکا گئی تھی کیونکہ 16 اگست کو وہ ختیج بخاری سے بچھڑی تھی، اس لیے یہ تاریخ انہیں فراموش نہیں ہوتی تھی۔ اور جس صبح انہوں نے بخاری والا چھوڑا تھا اسی دن 16 اگست تھی اور آخری کی گئی کال 16 اگست 2:35 کی تفصیل ظاہر کر رہی تھی۔ ان کا ذہن کچھ اور ہی سوچنے لگا تھا، وہ اصل بات کی تہہ میں تقریباً اتر گئی تھی اور کچھ سوچ کر اب انہوں نے میسیجز اوپن کیے تھے اور جیسے جیسے رقیب کے نمبر پر سینڈ کیے میسیجز وہ پڑھتی جا رہی تھی، ان کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی کہ میسیجز پر انتہائی گھٹیا الفاظ لکھے گئے تھے۔ ایک کے بعد ایک میسیج اوپن کر کے انہوں نے اپنے 5 میسیجز پڑھے تھے جبکہ جسے بھیجے گئے تھے اس نے آخر کے 2 میسیج پڑھے ہی نہ تھے کہ 3 میسیجز میں اس سے بدگمان کر گئے تھے۔ ایک کے بعد ایک میسیج اوپن کرتے ہوئے 6واں میسیج انہوں نے اوپن کیا تھا۔ شینا ڈارلنگ، میں نے جو سوچا تھا وہ انجام دے دیا ہے کہ جس لڑکی پر صفدر حیات کی نظر انتخاب ٹھہری تھی وہ اگر صفدر حیات کی باہوں میں نہیں آ سکتی تو اسے اتنی آسانی سے کسی اور کا بھی بننے نہیں دوں گا۔ میں تو اس کے حسن کے جلوے سوچ سوچ کر ہی بے بسی محسوس کروں اور وہ میرا رقیب جو اسے لے اڑا ہے اس کے ساتھ مزے کرے تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو کچھ میں اس کو میسیج کے ذریعے کہہ چکا ہوں اس کے بعد بھی عزت سے تو کیا نفرت کے ساتھ بھی اپنے گھر میں بسائے گا تو میں اسے بڑا گھر میں بسائے گا تو اس سے بڑا بے غیرت دنیا میں نہ ہوگا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کہ وہ بے خیالی میں وہ ٹیکسٹ بھی پڑھ چکی تھی جو شینا کو کیا گیا تھا۔ انہوں نے خود کو بہت ملامت کی تھی کہ انہیں خود میں اور صفدر حیات میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس نے وانیا بخاری کی کردار کشی کی تھی اور انہوں نے ختیج بخاری کی وہ سیل فون اپنے ساتھ لے آئی تھی اور اپنے نمبر سے رقیب کا نمبر ڈائل کیا تھا اور اسے مل کر سیل فون اسے دے دیا تھا۔ ان کی ہی مانند شاغل حمید میں منہ کے بل گرا تھا۔ مجھے معاف کر دیں وانیا، جیسے ہی تمام تر تفصیل کا اختتام ہوا تھا کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا اور سناٹے میں اس کا رونا بلکنا دراڑیں ڈالتا جا رہا تھا کہ وہ ہارے ہوئے شکستہ انداز میں گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں جھک گیا تھا اور نہ صرف اپنے جرم کی معافی لبوں سے مانگی تھی، اس کے پاؤں بھی پکڑ لیے تھے۔ میں آپ کا گناہگار ہوں وانیا، مجھے بخش دیں۔ وہ اس کے پاؤں پکڑے بچوں کی طرح رو رہا تھا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے، وہ ذیہ زدہ لہجے میں بولی تھی اور وہ اپنے آنسو صاف کرتے اس تک آئے تھے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ سب سے بڑا منصف ہے، وہ ضرور ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ آپ کو آپ کے صبر کا پھل مل گیا ہے وانیا، اور جس اللہ کے لیے آپ نے صبر کیا تھا اسی اللہ کے لیے شاغل کو معاف بھی کر دیں کہ اللہ معاف کرنے والا کو بہت پسند کرتا ہے۔
ان کا وہی نرم عاجزانہ سا انداز تھا، وہ رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح شکوہ تھا اور وہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھتے دھیرے سے مسکرائے تھے۔ ہم آپ کی جگہ ہوتے تو تب بھی ہم اتنی آسانی سے اپنے مجرم کو معاف کر دیتے، انہوں نے اس کی آنکھوں کی تحریر زبان سے کہی تھی اور اس کے آنسو گرنے سے لگے تھے۔ ہاں، کیونکہ کردار کشی صرف عورت کی نہیں ہوتی کہ انگلیاں اٹھانے والے مرد کے بے داغ کردار کو اپنے شک کی آگ سے جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں۔ جس اذیت سے آپ محض 4 ماہ گزاری ہے، ہم نے یہ اذیت 6 سال برداشت کی ہے۔ ان کی آنکھیں یکدم لہو رنگ ہو گئی تھی اور وہ تینوں ہی انہیں دیکھنے لگے تھے۔ اور پھر بھی ہم انہیں معاف کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور اس منصف نے جب انصاف کر دیا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے بندوں کی عدالت میں بھی سرخرو کر دیا ہے، تو ہم کیوں اپنے رب کی نافرمانی کے مرتکب ہوں کہ ہمارا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ہماری دی گئی ایک معافی اگر ہمیں ہمارے اللہ کے قرب کر سکتی ہے، اس کے پسندیدہ لوگوں کی صف میں جگہ دے سکتی ہے، تو ہزار تو لاکھوں اذیتیں بھی فراموش کی جا سکتی ہیں، اور ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیا۔ اور آپ شاگل کو معاف کرتی ہیں یا نہیں، یہ آپ کا ذاتی فعل ہوگا، بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں۔ ان کے خوبرو چہرے پر سکون و اطمینان رقم تھا، اور انہوں نے فیصلے کی ڈور انہیں سونپ کر بات ہی ختم کر دی تھی، اور اس نے اپنے سر پر ٹھہرے ان کے سر دستے شفقت پر سکون سے ایک فیصلہ لے لیا تھا کہ جب وہ اتنے اچھے اور پرسکون تھے تو ان کی پرورش و تربیت انہی کے ہاتھوں میں ہوئی تھی، اس لیے وہ ان کی سوچ کی مخالفت نہیں کر پائی تھی، اور اطمینان سے ان کی روش پر چل پڑی تھی کہ یہی سیدھا اور فلاح کا راستہ تھا۔ ہم نے آپ کو معاف کیا رمشا۔ ان کے الفاظ کیا تھے، اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی کہ جس وقت اس نے انہیں ایک ٹیکس کیا تھا تو اسے امید نہیں تھی کہ وہ آ جائیں گے، اور اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر بولے تھے، آپ کی پکار پر ہم سے رہا نہیں گیا، ہم آپ کے بلانے کے سبب اور مقصد سے انجان صرف یہاں تک اس لیے آئے کہ آپ کو انتظار کی اذیت نہیں سونپنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر کچھ بول نہیں پائی تھی کہ وہ اپنی اصلی سنجیدہ لہجے میں شروع ہو گئے تھے، اور اس کے آنسو گرنے لگے تھے کہ وہ اس کے بلانے کا مقصد ہی جان گئے تھے، اور وہ ندامت سے معافی کے لیے اپنے منہ سے کوئی لفظ ادا کرتی کہ وہ اسے معافی نامہ ہی دے گئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کے خود ہی معاف کر دینے پر وہ خود کو بہت چھوٹا سمجھنے لگی تھی، اور جو جانے لگے تھے ان کے پاؤں جکڑ گئی تھی، وہ تو اپنے پورے وجود سے کانپ اٹھے تھے۔ میں آپ کی مجرم ہوں، ختیج گناہ سرزد ہوا مجھ سے، مجھے یوں اتنا آسانی سے معاف نہ کرے، مجھے سزا دے کہ میرا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ وہ اس سے اپنے پاؤں چھڑاتے فاصلے پر ہوئے تھے، اور وہ بلکتے ہوئے کہتی چلی گئی تھی، آپ خود کو ہمارا مجرم مانتی ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر ہمارے دل کی عدالت میں آپ ہمیشہ سرخرو رہی ہیں، اور جب ہمارا دل ہی آپ کا مجرم نہیں مانتا تو ہم دماغ کی خاطر کیسے آپ کو مجرم تسلیم کر کے سزا دے ڈالیں؟ کہ آپ کو سزا دینے کا مطلب ہے خود کو سزا دینا، اور ہم تو پچھلے کئی طویل سالوں سے سزا جھیل رہے ہیں، مزید کسی سزا تکلیف و اثر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ جذباتی لہجے میں اذیت کے رنگ سجائے کہتے چلے گئے تھے، اور رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ درد جتنا گہرا ہوتا ہے محبت اتنا ہی اثر رکھتی ہے، اور ہم نے تو آپ سے ہر سود و زیاں کے امتیاز کو بلا کر محبت کی تھی، آپ نے جب تک محبت کا جواب محبت سے دیا ہم آپ کے رہے، اور جب آپ کی محبت سے نفرت، بدگمانی اور شک کے رنگ اپنائے ہم تب بھی آپ کے ہی رہے، کہ یہ بدگمان تو آپ ہوئی تھی، ہماری محبت ہمارے کردار پر تو آپ کا شک تھا، ہمیں نہیں، تو ہم کیسے آپ کی محبت دل سے نکال کر آپ کو فراموش کر دیتے؟ وہ اس کی آنکھوں کی بے یقینی کو پڑھتے ہوئے ازردگی سے بولے تھے، کہ آپ میری بدگمانی کو دور تو کر سکتے تھے، مجھے بتا سکتے تھے نا کہ میں غلط ہوں۔ وہ ان کے عین سامنے آن رکی تھی۔ آپ کو ہم پر، ہماری محبت پر اعتبار نہیں تھا، ہماری خاموشی پر آپ کو اعتبار نہ آیا تو آپ ہماری زبان سے نکلے کس لفظ پر اعتبار کر لیتے؟ وہ سرخ آنکھوں سے ان کے متوارم چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کر گئے تھے، جسے برزخ میں اتار گئے تھے۔ مجھے اعتبار کرنا محبت کرنا ہی نہیں آیا، میں آپ سے محبت کرنے کے باوجود شک کی اندھی آگ میں جلستی آپ کو خود سے دور کر گئی، اتنے سال آپ سے دور رہی، بدگمان رہی، کبھی خیال آیا بھی کہ آپ ایسے نہیں ہیں، آپ ایسے ہو نہیں سکتے؟ اپنے ہی خیال کو چٹک کر بدگمانی کو مضبوط کرتی رہی، آپ سے بیک وقت محبت و نفرت کرتی رہی، وانیہ سے نفرت کرتی رہی، اس کے لیے بددعائیں کرتی رہی، وہ ان کے قدموں میں ہی گرتی چلی گئی تھی۔ میں نے آپ سے بہت محبت کی تھی، اور جب آپ وانیہ کے لیے اپنی فکر دکھاتے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، مگر میں نے کبھی ظاہر ہی نہیں کیا، اور جب آپ نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تو مجھے لگا کہ میرے خدشے جیت گئے، وانیہ نے آپ کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی، 2 قدم پیچھے لے گئے تھے اور ضبط سے اس کو سن رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں صرف میں رہنا چاہتی تھی، اور جب آپ نے شادی سے انکار کیا تو میں نے وہ تمام اسباب گھڑ لیے جو سوچے تک نہ تھے، اور میرے لگائے ہر الزام کو اپنے خاموشی سے سن لیا۔ میں آپ کی طرف سے بے یقین ہو گئی تھی، تو آپ نے بھی مجھے یقین و اعتبار سونپنے کی کوشش نہ کی۔ وہ نم آنکھوں میں شکوہ لیے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ہم آپ کی سوچ سے انجان تھے، نہیں جانتے تھے کہ آپ وانیہ کے بارے میں کس طرح سوچتی ہیں، وہ تو اس وقت محض میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، ہم انہیں ایک بچے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔
وہ دنیا میں ہمارا واحد رشتہ ہے، اس لیے ہم ہمیشہ ان کے لیے فکر مند رہیں۔ آپ ان کے لیے کس حد تک غلط گمان کرتی ہیں یہ تو اس پہر پتہ چلا جب ہم نے آپ سے شادی نہ کرنے کی بات کی۔ ہم تو حیران رہ گئے کہ ہمارا انکار سے وانیہ کا کیا تعلق، اور جب آپ نے وانیہ اور ہمارے متعلق مقلصات اپنی زبان سے نکالے تو ہمارے دل نے خواہش کی تھی کہ زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا رمشا۔ آپ بولتی رہی اور ہم سنتے رہے۔ ہم نے سب سنا جو ذہن اور دل کے پردے پر کبھی نہیں لہرایا تھا، مگر ہم نے اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہا کہ اپنی صفائی پیش کر دیتے تو آپ شرمندہ ہوتی، اور ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ان سے قدرے فاصلے پر کارپٹ پر گر سے گئے تھے۔ آپ کو صفائی پیش کر دے تو آپ شادی کا مطالبہ کرتی ہیں، ہم سے شادی نہ کرنے کا جواز مانتی جو ہم نہیں دے سکتے تھے، اس لیے آپ کو بدگمان ہی چھوڑ کر آپ سے جدا ہو گئے۔ لیکن آپ کی جدائی نے ہمیں اتنا نہیں مارا جتنا آپ کے لفظوں، آپ کے شک نے ہم سے لمحہ بلمحہ جینے کا حق چھینا ہے۔ آپ اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہیں رمشا کہ آپ نے یوں ہمیں اپنے نظروں سے گرا دیا، خود کو ہم سے چھین لیا، ہمیں اذیتوں کے حوالے کر دیا، ہم سے ہماری دنیا اور ہماری وانیہ کو چھین لیا۔ وہ وانیہ جو ہماری چاچا کی بیٹی تھی، جنہیں ہم پیا کہتے تھے، جو ہمارے ہاتھوں میں پلی بڑھی تھی۔ ہمارا ہاتھ ان کے سر پر دستے شفقت بن کر ٹھہرتا تھا، اور آپ نے محض اپنے شک و بدگمانی کے سبب وانیہ کو بے سایہ کر دیا۔ ہم نے ان سے نرم لہجے میں بات کرنی چھوڑ دی، ان کے سر سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، وہ ہماری طرف بڑھتی رہی اور ہم ان سے کنارہ کشی کرتے گئے، اور پھر بھی ہماری ذات، ہمارا کردار پھر سوال بن گیا۔ شاگل حمید پر بھروسہ کیا، انہوں نے بھی آپ کی روش اپنائی، وانیہ کو بے اعتبار کر ڈالا۔ ہم کہاں غلط تھے رمشا؟ جو ہمارے ساتھ آپ نے اور شاگل نے اتنی سنگدلی دکھائی، ہمارا ہر سانس ہمارے لیے آزار بنا دیا آپ نے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، آپ کو کھونے سے ڈرتی تھی، اور جب آپ نے جدائی کا پروانہ تھمایا تو مجھے یہی لگا کہ آپ وانیہ کی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میرے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت ہی مفلوج ہو گئی تھی، وہ سسک اٹھی تھی۔ اور ایسی کیا بات تھی کہ آپ نے میری غلط فہمی دور نہ کی؟ بتائیے مجھے، کیوں کیا تھا آپ نے مجھ سے شادی سے انکار؟ کہ آج آپ کو میں چپ نہیں رہنے دوں گی۔ آپ کی خاموشی کی میں نے پہلے ہی بہت سزا جھیل لی ہے۔ سبتر حیات کے موبائل فون کے ذریعے سچائی مجھ پر نہ کھلتی تو مزید جھیلتی رہتی۔ دنیا تو اپنی خراب کر ہی لیتی۔ دو پاک باز لوگوں پر بہتان باندھنے کے سبب میری آخرت بھی خراب ہوتی۔ اس کے رونے میں بددستور اضافہ ہو رہا تھا۔ ہم نے آپ کو معاف کر دیا اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ واسطین کے کف سے آنسو پونچھتے کھڑے ہو گئے تھے۔ جواب دیے بغیر نہیں جا سکتے آپ خدیج، وہ ان کا بازو تھام گئی تھی۔ گزارا وقت آ نہیں سکتا رمشا، جو ہوا سے بھول جائیے، اور یقین رکھیے کہ آپ کے ہر الزام نے کیسی ہمارا جگر چھلنی کیا ہو، آپ کے الفاظ کی بازگشت ہماری نیند کی راہ میں آتی رہی ہو۔ ہم نے آپ کے لیے کبھی دست بد دعا بلند نہ کیا، ہمیشہ اللہ سے آپ کے لیے دعا کی۔ ہم نے مشکل وقت کو اللہ کی رضا جان کر گزارا، اس لیے آپ کو معاف کرنے نہ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں چلے گئے تھے۔ ہم آپ کے اطمینان کے لیے ذہن و دل کی سچائی اور مادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو معاف کیا، آپ خود کو ہمارا مجرم سمجھنا چھوڑ دیں۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا گئے تھے۔ خاموشی اور اصرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتے خدیج، اور آپ نے جو غلطی 4 سال پہلے کی تھی اس کو دہرا رہی ہیں، مجھے میری الجھنوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جبکہ سوال کے جواب نہ ملنے تو بدگمانی کو جنم دیتے ہیں۔ پہلے شاید میری محبت کو شدت نے مجھے آپ سے بدگمان کر دیا تھا، اور ایسا پھر ہوا تو اس میں آپ کی اچھائی کا ہاتھ ہوگا۔ اس کی نم مگر بھاری آواز نے کے قدم تھم گئے تھے۔ جب آپ کو پہلی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا تھا، ہم نے تب بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ سے ہی شادی کریں گے، اس لیے تو ماں جی کی شال آپ کو دی تھی۔ وہ ان دونوں کی یادوں، ان کے شوال لمحوں میں کھو سے گئے تھے۔ تب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت ہمارے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کرے گی۔ ہمیں اپنی خواہشات، اپنے ارمان اپنی قدموں تلے روند کر آپ سے اپنی راہیں الگ کرنی پڑیں گی۔ انہوں نے اذیت سے اپنے لم بھیج کر گویا خود کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ آپ کی خوشیاں، آپ کی آسودگی اور آپ کے وجود کی تکمیل کے لیے ہمیں ایک ایسا فیصلہ لینا پڑا کہ ہم اندر سے مر گئے، مگر ہم نے آپ کے لیے اپنا نہیں سوچا۔ ہمارے ساتھ بھی آپ کی ناسودگی پھن پھیلائے بیٹھی تھی، اس لیے ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ ہم آپ سے شادی نہیں کر سکتے۔ رمشا ایک حادثہ میں بہت بڑی کمی کا شکار ہو گئے تھے، اور ہم سے شادی کے بعد جس کی آپ بھی شریک بن جاتی، اور یہ بھی ہمیں گوارا نہیں تھا رمشا کہ ہم آپ کو دھوکہ دیتے، آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیتے۔ ان کے چہرے پر اذیت کا جال بچھا ہوا تھا۔ ہم باپ نہیں بن سکتے رمشا۔ اس نے یکدم ان کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، ان کا چہرہ، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، اور وہ اس وقت ایسی اذیت سے گزرے تھے جیسے اذیت انہوں نے یہ روح فرما سا خبر سن کر محسوس کی تھی، اور وہیں کھڑے کھڑے مر سے گئے تھے۔ اور ہم آپ کو اپنی کمی کا شریک نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے شادی سے انکار کیا، اور آپ نے ہماری تکلیف کو جانے
بنا ہمارے اقدام کو سمجھے بنا ہمیں اپنے ہی نہیں خود اپنے ہماری نظروں سے بھی گرا دیا۔ آپ کے الزام پر جتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنی تکلیف وانیہ کے حوالے نے دی تھی، اور جب جب آپ کے الفاظ کی بازگشت بڑھی ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے ہم سے ہمارا واحد رشتہ چھین لیا تھا، لیکن جب آپ نے ٹیکسٹ کیا کہ آپ ہم سے ملنا چاہتی ہیں، آپ کے گھر آ جائیں، تو ہم انکار نہیں کر سکے، آپ کا مان نہیں توڑ سکتے تھے۔ وہ لب اور مٹھیاں بھینچے خود کو کمپوز کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ کی اچھائیاں تو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں خدیج، بس ہم ہی آپ کی قدر نہیں کر سکے، اور چاہے آپ نے ہمیں بددعا نہ دی ہو مگر آپ کی بددعا خاموش ہمیں لگی۔ آپ ہمیں آسودہ دیکھنا چاہتے تھے لیکن آسودگی ہم سے 2 ماہ میں ہی روٹ گئی، کہ ہم نے آپ پر بہتان باندھا تھا۔ آپ نے چاہے کچھ کہا نہیں مگر اللہ نے سب سے بڑا منصف ہے، اس نے ہمیں سزا دی۔ آپ سے جدا ہونے کے اگلے ماہ ہی ارشد سے شادی کر لی تھی کہ دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی بابا کے جڑے ہاتھوں کا مان میں نے رکھ ہی لیا تھا، مگر محض 2 ماہ بعد ارشد ایک کار ایکسیڈنٹ میں مجھے اتنی بڑی ذمہ داری سونپ کر چلے گئے۔ وہ وقت جیسے میں نے گزارا یہ بس میں ہی جانتی ہوں، اس معاشرے میں اکیلی عورت کا جینا جیسے ناممکن سا ہو گیا ہے۔ میری بیوگی کا صدمہ بابا جھیل نہیں سکے تھے، وہ فقط 3 ماہ بعد ہی مجھے چھوڑ گئے۔ مجھے کوئی ختیج نہ مل سکا جو میرے لیے سائبان بن جاتا، مجھے دنیا کی میلی نظروں سے بچا لیتا کہ میں وانیہ کی طرح کچھ نصیب نہیں تھی۔ میری مشکلات کو خود میری خریدی ہوئی تھی اور میں نے اکیلے ہی دنیا کا مقابلہ کیا۔ میرے بچوں کے دنیا میں آنے سے ان کی دیکھ بھال و تربیت تک ہر کام میں نے اکیلے کیا۔ جب گرنے لگتی تو خود ہی سنبھل گئی، مگر جب مجھ پر حقیقت منکشف ہوئی تو احساس ہوا کہ رشتے انسان کے لیے کتنی بڑی پناہ ہوتے ہیں، اور بے پناہ ہو جانے والی وانیہ بیچاری کو آپ نے ان حالات میں سائبانی بخشی تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا ختیج کہ میں نے آپ کے اور وانیہ کے بارے میں غلط گمان کیا، آپ کے پاکیزہ رشتے کو اپنی سوچ کی گندگی سے گندا کر دیا۔ میں جان گئی ہوں کہ رشتے تو احساس کے انسانیت کے ہوتے ہیں، کہ خون کے رشتے بھی کس طرح بدل جاتے ہیں خوب جان گئی ہوں، کہ آپ نے وانیہ سے کزن کا رشتہ بھی یاد رکھا اور اللہ کے احکامات و ہدایت کو بھی فراموش نہیں کری، اور میرا اس کا سگا ماں جایا خون کا رشتہ بھی بھول گیا۔ اسے اللہ کے احکامات بھی یاد نہ رہے۔ میں یہاں بے پناہ اپنی آبرو کی جنگ اکیلے ہی لڑتی رہی، اور میرا بھائی وہاں دیار غیر میں بسا رہا۔ میری کسی پکار پر لوٹ کر نہیں آیا کہ اس کے اندر کا احساس ہی مٹ گیا ہے، اس لیے میں خود اکیلے ہی اپنا اور اپنے بچوں کے سروائیول تک تگودو میں لگی ہوں۔ وہ بری طرح بلک رہی تھی، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میں نے آپ کے اور وانیہ کے لیے کانٹے بوئے جو میرے ہی دامن سے آن لپٹے ہیں۔ اس کی گریہ بڑھتی جا رہی تھی، اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ ہم نے تو صرف عزت و محبت کے بیج کاشت کیے تھے، تو ہم نے کیوں نفرت و شک کی فصل کاٹی؟ اس کا رونا ان کی برداشت سے باہر تھا، مگر وہ بس ضبط و حوصلہ سے کام لے رہے تھے کہ ایک دم اس کو کاندھوں سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے سوال کر گئے تھے، یہ آپ کی آزمائش تھی ختیج، جس میں آپ کھرے اترے ہیں اور ہم شکست کھا گئے، اس لیے آج خود سے آپ سے وانیہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے۔ مستقل رونے سے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ مصائب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں رمشا، کہ اللہ کو مصیبت یا راحت دینے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اس کے شانے ذات کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مکافات عمل اور آزمائش کا تعلق صرف ہماری سوچ سے ہے۔ کسی مصیبت پر ہماری سوچ کہتی ہے کہ یہ آزمائش ہے، اور کوئی مصیبت ہمیں ہمارے کیے کی سزا لگنے لگتی ہے، جبکہ در حقیقت ہر چیز، ہر مصیبت، ہر راحت صرف اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اور آپ کا ہماری زندگی میں آنا اللہ کی رضا تھا، آپ کا چلا جانا بھی اللہ کی رضا تھا، آپ کا ارشد کی بیوی بننا ان کا اور آپ کا ساتھ طویل نہ ہونا یہ بھی اللہ کی رضا تھا، جسے آپ سزا سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے، اور ہم بھی تو کوئی فرشتہ نہیں ہے، نہ جانے دن بھر میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل ہمارے اللہ کو پسند نہ آیا اور اس کے عوض ہمیں ذلت کے روپ میں سزا ملی ہو۔ وہ رونا بھول کر ان کو دیکھنے لگی تھی۔ ہم اللہ کی حکمت ان کی مصلحت تک نہیں پہنچ سکتے رمشا، تو ہم کیسے ہی خود سے مکافات عمل اور آزمائش کی پریشانیاں تراش لیتے ہیں، جبکہ اللہ صرف لے کر نہیں آزماتا، دے کر بھی تو آزماتا ہے۔ کبھی اولاد کا نہ ہونا آزمائش تو کبھی اولاد کا ہونا سب سے بڑی آزمائش۔ وہ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کان کی شدت سے کہہ رہے تھے، جو ہوا اس سے بھول جائیے کہ وہ سب ویسے ہی ہونا تھا، کہ وہ سب آپ کی اور ہماری تقدیر لکھنے والے اللہ کی رضا تھی، اور دعا سے صرف تقدیر بدلتی ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے، زندگی خود بخود سہل ہو جائے گی۔ وہ اپنے آنسو پونچھ گئے تو تب بھی کسی ننھی پکار پر رمشا متوجہ ہوئی تھی، جبکہ وہ بری طرح چونک اٹھے تھے۔ آواز کی جانب رخ کیا تھا، بیبی پنک کلر کی خوبصورت سی فراک میں گلابی چہرے والی تقریباً 5 سال کی بچی دوڑ کر رمشا کے پیروں سے لپٹ گئی تھی، جسے رمشا نے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ ختیج، یہ آمنہ ہے میری بیٹی، رمشا نے بھیگے لہجے میں تعارف کی رسم نبھائی تھی۔ ختیج
بخاری نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، اس کے متوارم چہرے پر نرمی سے پھیل گئی تھی۔ ہم سے شادی کریں گی رمشا؟ وہ جو بیٹی کی کسی بات کی وجہ سے پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھی، اس کی بات پر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ کچھ نامکمل ہم ہیں رمشا، کچھ کمیاں آپ میں ہوں گی اور ہم ایک دوسرے کی کمیوں کو بانٹ لیں گے۔ آپ ہماری کمی کے ساتھ سمجھوتا کر لیجیے گا اور ہم آپ کے رشتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے۔ وہ نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہر بات کہہ گئے تھے اور کچھ سمجھوتا کرنے ان کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ ان کی کمی کو بھی نہ لیں۔ ہم آپ کے لائق نہیں ہیں ختیج۔ اس کی آنکھوں سے پھر سے اشک رواں ہو گئے تھے۔ یہی تو ہمیں لگا تھا رمشا کہ ہم آپ کے لائق نہیں ہیں، اس لیے خود آپ کی زندگی سے نکل گئے تھے۔ جس طرح ہم نے سوچا اور فیصلہ کیا، ویسے ہی آپ بھی سوچ کر فیصلہ کریں گے تو ہم ایک بار پھر الگ ہو جائیں گے، اور اب کہ ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے رمشا۔ ان کے لہجے میں یاسیت ہی نہیں، جذبے بھی بول اٹھے تھے۔ وہ پھیکی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی اور ٹھوکریں کھا کر انسان کی اتنی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ ان کی آنکھوں سے ہی جان گئی تھی کہ وہ یہ فیصلہ آج بھی صرف ان کی خوشی کے لیے لے رہے تھے، اور یہ احساس اس کو بے چین کر گیا تھا کہ جس شخص کو اس نے محبت کے نام پر ذلیل کیا تھا وہ آج بھی ان پر مہربان تھا۔ پلیز رمشا، ہاں کہہ دیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح شاید چاہ نہیں سکیں گے، لیکن ان کے احترام و عزت میں بھی کمی نہیں آنے دیں گے۔ وانیا کی طرح ان کو بھی پیار اور عزت سے بہتر زندگی فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بس آپ ایک بار ہم پر اعتماد تو کر کے دیکھیں۔ وہ دھیمے سے لہجے میں التجائی ہوئے تھے اور خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگے تھے کہ اس شخص نے ان سے آج بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اقرار کر لیا تھا کہ وہ ان کے چھائی ہی نہیں تقدیر میں بھی متعارف ہو گئی تھی، اور ان کی تقدیر میں ان کا ساتھ ہی سے لکھا تھا، اس لیے وہ راضی ہو گئی تھی۔ اس پر یہ راز بھی عیاں ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی کے لیے ختیج بخاری کے علاوہ کوئی شجر سایہ داری نہ تھا جس کی پناہ میں وہ اور ان کی بیٹی سکھ و عزت سے رہ سکیں۔ ان کو مسکراتے دیکھ کر برسوں بعد وہ بھی مطمئن سے مسکرا دی تھی۔ ان کے اقرار پر انہیں یہی لگا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اس لیے ان پر ایک اور ذمہ داری ڈال دی تھی۔ وہ سرخری کی دعا دل میں کرتے رمشا کے گود سے آمنہ کو لے لیا تھا، اور اس ننھی پری کو گود میں لیتے ہوئے انہیں یہی احساس ہوا تھا کہ جیسے وقت بہت پیچھے چلا گیا ہو اور انہوں نے وانیا بخاری کو لیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں احساس تشکر سے بھیگتی چلی گئی تھی۔ سال نو مبارک ہو ختیج۔ وہ گزرے 2 سالوں میں اور بھی حسین ہو گئی تھی۔ وہ اس کی آواز پر پلٹے تھے اور اس کے سامنے آ کر دلکشی سے مسکرا دیے تھے۔ آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو، اللہ آپ کا سال مبارک کرے، یہ سال آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ انہوں نے اس کے سر پر دستے شفقت رکھا تھا، آمین۔ رمشا مسکرا کر ان دونوں کے پاس آن ٹھہری تھی اور وہ ختیج بخاری کے سامنے سے ہٹ کر رمشا سے ملنے لگے تھے۔ شاغل بھائی کہاں ہیں؟ رمشا کا انداز شرارت لیے ہوئے چھیڑنے لگا تھا۔ آئے تو ہم ان کے ساتھ ہی ہیں، مگر وہ اندر کیوں نہیں آئے؟ پتہ نہیں، ہم جا کر دیکھتے ہیں۔ وہ جھیم کر کہتی جانے کے ارادے سے مڑی تھی کہ شاغل حمید کو آتے دیکھ کر رک گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور آمنہ کی انگلی تھامے وہیں چلایا تھا۔ باہر نئے سال کا جشن منانے کے لیے لوگوں نے جو پٹاخے اور پھلجھڑیوں کا انتظام کیا ہوا تھا، ان دونوں شرارتوں تیوں کی ضد پر وہیں روک گیا تھا۔ آپ ناحق میری تلاش میں نہ نکلتی کہ میں لوٹ آیا ہوں۔ شاغل کا انداز نہایت لاپرواہ اور شرارت کا عنصر اپنے اندر سمیٹے ہوا تھا۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم تھا کہ ہم دونوں ہی وقت پر لوٹ آئے تھے۔ رمشا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ آج سال کا پہلا دن ہے، ہم صرف اچھے دنوں کو یاد کریں گے تاکہ پورا سال ہمارا احساس سے تشکر میں گزرے۔ خبردار جو آپ نے دونوں میں سے کسی نے کوئی فضول سی بات سے خوشگوار لمحات کو پھیکا کرنا چاہا تو۔ وہ ڈانٹنے والے انداز میں مدبرانہ لہجے میں بولی تھی۔ جو حکم ملکہ عالیہ شاغل کی بات پر ہنستی تھی۔ وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ رمشا اب اس کو دیکھنے لگی تھی جو وانیا کے 2 سالہ بیٹے کو پیار کرتے آمنہ کی جانب بھی متوجہ تھی کہ وہ ان سے کوئی فرمائش کرے تھی، اور وہ مسکرانے لگے تھے۔ گزرتے 3 سالوں کے لمحہ لمحہ انہیں احساس دلا تھا کہ وہ ان کا فیصلہ درست تھا۔ آپ ختیج کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ وانیا نے اس کی چوری نہ صرف پکڑی تھی، متبسم لہجے میں بھانڈا بھی پھوڑ دیا تھا، اور وہ خفیف سا ہو کر نگاہ جھکا گئی تھی۔ وہ ان کے شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مطمئن سے مسکرا دیے تھے کہ وہ اپنی ہی نہیں وانیا کی زندگی سے بھی مطمئن تھے کہ شاغل حمید نے اپنے برے رویے کو نہ صرف معافی مانگی تھی، گزرے سالوں میں اس کا ازالہ بھی بڑی خوبصورتی سے اسے چاہت و عزت دے کر دیا تھا۔ وہ شاغل حمید کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہی تھی، اور خود رمشا کے ساتھ بھی مطمئن تھے کہ بے اعتباری کے بادل چھٹ گئے تھے۔ وانیا اب شاغل کے ساتھ بخاری ہاؤس میں اس حق و مان کے ساتھ لے کر آتا تھا جیسے کوئی بھی بہن بیٹی اپنے میکے جاتی ہے، اور رمشا نے اپنی محبت و توجہ سے ان کی ہر تکلیف کا نہ صرف ازالہ کیا تھا، انہیں سودہ زندگی کے سارے رنگوں سے متعارف کروا دیا تھا، اور وہ چاروں ایک دوسرے سے بات کرتے، ایک دوسرے کو حق و مان سے چھڑتے رشتوں کے احساس کو جی رہے تھے کہ بے اعتباری کے بادلوں کے چھٹنے سے اچھائی و صاف نیت اور اللہ پر کامل یقین کی جیت ہو گئی تھی کہ ایمان کی کبھی ہار نہیں ہوئی ہے۔ ناول کا نام تھا اعتبار کچھ رشتوں کا، از قلم سعدیہ عابد۔